ऐश व इशरत वाली जिंदगी, इकोनॉमिकली मजबूत होने वाली जिंदगी में सुकून होता तो दुनिया में उन मुल्कों में खुदकुशी का रेशो 0 होता जो बिल्कुल टेंशन फ्री है। आपको पता है स्विट्जरलैंड, सारी दुनिया वहां जाने का सोचती है। एक खातून ने अपने शौहर से कहा कि मुझे ख्याल आया कि हम स्विट्जरलैंड चलते हैं घूमने के लिए, कितना खर्चा होगा? शौहर ने कहा बिल्कुल भी खर्चा नहीं होगा। उसने कहा क्यों भाई? कहते हैं किसी ख्याल आने पर कोई खर्चा नहीं होता, गवर्नमेंट की तरफ से सोचने पर कोई पाबंदी भी नहीं है। तो खवातीन को ख्याल भी कहाँ का आता है? स्विट्जरलैंड का। वजह क्या है भाई? नेचुरल ब्यूटी भी बहुत है, आर्टिफिशियल ब्यूटी भी बहुत है, इकोनॉमिकली इंतहाई स्ट्रॉन्ग कंट्री है। मैं स्विट्जरलैंड जा भी चुका हूँ, लेकिन आप हैरान होंगे दुनिया में खुदकुशी का रेशो ये तब्दील होता रहता है। बहुत दफा स्विट्जरलैंड खुदकुशी में टॉप पर होता है। सोसाइटी में किस पर होता है? यानी आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा खुदकुशियां वहां हो रही होती हैं, रेशो। बाद दफा जापान टॉप पे चला जाता है। अबे भाई जापानी हो, तुम्हें क्या हो गया? इतनी तमीज से लोग जापान में बात करते हैं एक दूसरे से। हमारे पंजाब की गालियां अगर जापान वालों को सिखा दो ना, आप एक दूसरे को गालियां दे दे के जान से मार दें वो। जो हमारे यहां टेंशन है, तो जापान में मैं गया हूं, लोग झुक के मिलते हैं, तमीज से बात करते हैं। आप 2 गाड़ियां जा रही होंगी ना, जापानी कहेगा पहले आप। वो सुना है पहले आप? अभी नहीं सुनाऊंगा। जापानी क्या कहेगा? पहले आप। हम क्या करते हैं? तेरी ऐसी की तैसी, तू गाड़ी आगे कैसे लेकर आया? तो कोई टेंशन नहीं है जापान में। यार सबसे बड़ी टेंशन दुनिया में वॉशरूम है। जापान में जब आप वॉशरूम में जाओगे ना, आपको देख के ढक्कन खुल जाएगा उसका, ऑटोमेटिक। यानी आपको वो खोलने की भी जरूरत नहीं है, वो वेलकम करेगा। वॉशरूम, रेस्टरूम आपको कहेगा आइए तशरीफ लाइए। टेम्परेचर वॉशरूम में मेंटेन, पानी का टेम्परेचर, बस कभी ज्यादा मैं क्या डिटेल में जाऊं यार। यानी उस जगह भी टेंशन नहीं है, इतनी राहत, इतना सुकून इंसान को मिलता है। लेकिन आपको पता है जापान कभी खुदकुशी में पहले नंबर पे होता है, कभी दूसरे नंबर पे, कभी तीसरे नंबर पे। ये मुल्क, मुख्तलिफ मुल्कों में खुदकुशियों का ये रेशो चलता रहता है। भाई क्या वजह है यार? तुम क्यों? अगर हमारे मुल्कों की जो गरीब मुल्क हैं उनकी टेंशनें जापानियों को दे दी जाए तो शायद एक शख्स भी जिंदा ना बचे। तो क्या वजह है भाई? सब कुछ होने के बावजूद जिंदगियों में सुकून नहीं है। कुरान के अल्फाज हैं, मन अअरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़न्का। अल्लाह कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम से हमने कह दिया था अपने बच्चों को समझा देना, पोते नवासों को, परपोतों को, पोतों के पोतों को, क़यामत तक जितने इंसान आएंगे ना, उनको ये बात वसीयत कर देना कि जो मेरी याद से एराज करेगा फइन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसको जिंदगी तो मिलेगी लेकिन ऐसी जैसे जेल की कोठरी में रहता हो। जमीन अपनी तमाम तर वुसअतों के बावजूद उस पे तंग हो जाएगी। पहले जमाने में टेंशनें ज्यादा थी, फिर भी खुदकुशियां कम थी। आज टेंशनें खत्म हो गई हैं, खुदकुशियों का रेशो। सेंटेंस आपने मुकम्मल करना है। जब भी मैं अधूरा छोड़ूं ना, तो आपने कंप्लीट करना है उसको। ये मैं अधूरा जान के नहीं छोड़ता कि मैं कोई अटक जाता हूं। अल्लाह का शुक्र मेरी जबान में अटकन नहीं है। वो एक आदमी की जबान में अटकन थी, किसी का मजाक उड़ाना मकसद नहीं भाई, ये तो कुदरत की तरफ से होता है। तो उसने क्या किया? गाली दी किसी को ना। अब जिसको गाली दी उसने जाके पुलिस वाले को बोला यार ये मुझे गाली दे रहा है। पुलिस वाले ने पूछा भाई तो इसको गाली क्यों दे रहा है? कह रहा है इसने मुझे एक घंटा पहले गाली दी थी। तो पुलिस वाले ने कहा जब घंटा पहले गाली दी थी तो तू भी 1 घंटा पहले गाली दे देता। कह रहे दी तो वहीं थी, निकली अब जाके, समझ रहे? 1 घंटे के बाद जाके वो, समझ रहे हो? तो मुझे कोई अटकन नहीं है कि मैं सेंटेंस को अधूरा छोड़ता हूं। मैं इसलिए अधूरा छोड़ता हूं ताकि आप कंप्लीट करें और मुझे लगे कि आप मेरे साथ, मेरी स्पीच में, मेरी बातों में मेरे साथ शरीक हैं। ऐसा ना लगे कि मैं टीवी में आ रहा हूं और आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं। तो मैं यह कर रहा था मेरे भाई कि फइन्न लहू मईशतन ज़न्का। पहले जमाने में टेंशनें बहुत थी, पंखे नहीं थे, एयर कंडीशन नहीं था, लोग खजूरों के पंखे बैठ के झूल रहे होते थे। बाज़ दफा सर पे भी लगता था। वो जो मुलाजिम होते थे ना मालदारों के, भाई यूं 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 कर रहे होते थे, बाज़ दफा मुंह पे लग गया, वो थप्पड़ मारता था, भाई तुझे तमीज नहीं है पंखा चलाने की। पसीनों में डूबे हुए होते थे, न बिजली, न गैस, न पेट्रोल। चल रहे हैं तो पैदल लंबे लंबे सफर करके हज पे जाते थे, तो अक्सर तो हाजियों को डाकू रास्ते में लूट लेते थे। टेंशनें ही टेंशनें थी, फिर भी खुदकुशियों का रेशो बहुत कम। आज दुनिया टेंशन फ्री हो चुकी है, इतनी सहूलत है। तो पुराने जमाने में टेंशनें बहुत थी मेरे भाई, बहुत ज्यादा। लोगों को खाने के प्रॉब्लम थे, बहुत मसाइल थे, गुर्बत पहले ज्यादा थी, महंगाई पहले
زیادہ تھی لیکن ٹینشنیں کم تھی. اب ٹینشنیں ختم ہیں مگر ٹینشنیں زیادہ ہیں. آپ کہیں گے ٹینشنیں ختم ہے مطلب کہ محسوس زیادہ ہو رہی ہے, خودکشیاں زیادہ ہیں. ڈپریشن کی گولیاں پہلے کم تھیں, اب تو بچے بچے کو گولیوں کے نام پتا ہوتے ہیں. اور جتنا آپ ان ملکوں میں جاؤ گے نا جو بہت زیادہ عیش ہے, اتنی ہی ٹینشن ان ملکوں میں زیادہ ہے, اتنی ہی ڈپریشن ان ملکوں میں زیادہ ہے. اس کا مطلب بھائی کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ سب کچھ صحیح ہوتے ہوئے بھی صحیح نہیں ہے. کیا فالٹ ہے اس میں آج تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. دیکھو فالٹ پتہ ہے کیا ہے, بار بار میں ایک بات بیان میں کہتا ہوں, مختلف انداز سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھو نیچر سے کبھی بھی بغاوت مت کرو. ایک مثال دیتا ہوں, بہت دفعہ دے چکا ہوں, پرانے لوگ شاید بور ہو رہے ہوں, لیکن بھائی ایک مثال اگر فٹ بیٹھتی ہے تو 20 دفعہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آپ جنگل سے شیر کو اٹھا کے لے آئے اور لگژری لائف دے دیا آپ نے شیر کو. آپ کو شیر پہ ترس آیا کہ پہاڑوں میں رہتا تھا, غار میں رہتا ہے, شکار کرنا پڑتا ہے اس کو جا کے ہرن کا, اور اتنی ٹینشن کے بعد جا کے 4 بوٹیاں ملتی ہیں اور ہائنا آ کے کھا جاتا ہے, وہ کوے آ کے زیادہ کھاتے ہیں, شیر کو اتنا نہیں ملتا. ٹینشن, آپ اس کو زو میں لے آئے, چڑیا گھر میں لے آئے, اس کو آپ نے ایئر کنڈیشن روم دیا, گدے, بیڈ, شاور, گرم پانی کے چشمے, ٹھنڈے پانی کے چشمے, 4 شیرنیاں منہ سے غلطی سے نکل گئی, ایک شیرنی. اب منہ سے غلطی سے کوئی نکل جائے اس میں تو اللہ بھی معاف کرتا ہے نا. تو غلطیاں بھی کیسی خاندانی ہوتی ہیں دیکھو ہم سے. خیر, تو میں, ہمارے ایک دوست ہیں آرمی میں میجر ہیں, بڑے ہینڈسم اسمارٹ سے نا, تو میں ان سے سلام دعا تھی, میری گپ شپ تھی. ایک دن وردی میں کھڑے ہوئے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی, سیلفی لے کے چلی گئی. میں نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے بھائی, میں یہاں کھڑا ہوں اور لڑکی آ رہی ہے آپ کے ساتھ, ایسے ہی نہیں, تھوڑا سا حیا ہونی چاہیے نا اس کو. تو بالکل یہ عجیب سے. تو انہوں نے کہا بھائی اب کیا کریں یار, میں فوج میں ہوں, تھوڑا سا ہینڈسم ہوں, تو اس طرح کی ٹینشنیں میرے ساتھ ہوتی ہیں. میں نے کہا یار اتنی خاندانی ٹینشنیں آپ لوگ کے ساتھ ہوتی ہیں یار, فوجیوں کے ساتھ ٹینشنیں بھی دیکھو کیسی. تو اس پہ بڑا لوگوں نے ریکارڈ لگا لیا, مفتی صاحب کیسی باتیں کریں. بھائی وہ مذاق تھا, تو مذاق کو کیا لینا چاہیے, مذاق لینا چاہیے نا, اس کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے, اتنا نیک بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. خیر, تو اب شیر کو آپ نے ایک شیرنی دے دی, بس فی الحال ہم ایک ہی پہ گزارا کرتے ہیں. شیرنی بھی لا کے رکھ دی, اس کا پورا ماحول بنا دیا, ایئر کنڈیشن روم, گدے, صوفے, اور آپ نے کہا کچا گوشت چبانے میں تجھے مشکل ہوگی, کباب اور کوفتے بنا کے آپ نے ٹماٹر کے ساتھ شیر کے سامنے رکھ دیے. خودکشی کرے گا کہ نہیں کرے گا تھوڑے دنوں میں, بتاؤ, بولو نا. کرے گا بھائی, مرے گا, ایک دن پڑا ہوا ہوگا الٹا. تھوڑے دنوں میں کہہ رہا ہے, کہے گا مجھے ڈپریشن کی گولی دے دو, مجھے ہرن نہیں چاہیے, کہے گا نا, کہے گا بھائی نہ مجھے ہرن کا گوشت چاہیے, نہ مجھے کباب چاہیے, نہ مجھے کوفتے چاہیے, مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جاؤ, میں پاگل ہو گیا ہوں. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وجہ کیا ہے, آپ نے شیر کو نیچرل لائف نہیں دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شیر کو آپ نے کیا کیا, نیچر سے, بولے نا یار, ہٹا دیا. بھائی شیر کو زو میں, چڑیا گھر میں وہ ماحول دیا جاتا ہے جو اس کی نیچر سے میچ کرتا ہو. اس کو وہی مٹی کے وہ بنا کے دیے جائیں گے اور بالکل وہی ماحول. جتنا اس کو نیچر کے قریب رکھیں گے اتنا شیر خوش رہے گا. تو خوب اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں, انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں, ایک اس کی مادی زندگی ہے اور ایک انسان کی روحانی زندگی ہے. انسان کی زندگی کا جانوروں کی طرح ایک پہلو نہیں ہے. خوب توجہ سے بات سننے کی کوشش کریں. انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, ایک مادی زندگی اور ایک, بولو, روحانی زندگی. جانور کی زندگی کا صرف ایک پہلو ہے, مادی, اس کا روحانی پہلو نہیں ہے. اس کو میں تھوڑا مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھو جانور کی مادی زندگی ہوتی ہے, ہم جب کہتے ہیں نا یہ بکرا بہت اچھا ہے, میرا بکرا ہے, بڑا ٹائٹ بکرا ہے, کیا مطلب, گوشت بہت ہے اس میں, ہائٹ اس کی اونچی ہے, ذبح کرو گے اچھا خاصا گوشت نکلے گا, لذیذ گوشت ہوگا. اچھے کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھے کا مطلب یہ, آپ نے کہا میرا بکرا بہت اچھا ہے, کسی نے کہا کیا مطلب بہت اچھا, کیا کہہ رہے ہیں بہت ہی نیک آدمی ہے, یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. یہ تعریف کرو گے آپ, یہ صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے نا بھائی. تو جانوروں کی صرف مادی زندگی, شیر بہت اچھا ہے, اچھے کا مطلب طاقتور ہے, دوڑتا بھاگتا ٹائٹ ہے. جانور میں اچھے برے نہیں ہوتے, یعنی روحانی اعتبار سے. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو کتا وفادار ہے, کیا مطلب, قدرت کی طرف سے ہے, وہ اپنے اختیار سے نہیں ہے. تبھی کسی کتے کو وفاداری پہ ایوارڈ نہیں ملا ہے کہ اس نے, یا قیامت کے دن اللہ اس کو ثواب نہیں دیں گے, کتے یہ وفادار تھے یہ جنت میں جائیں گے, اور کوے چلاک ہوتے ہیں یہ کہاں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. بھائی اس کے پاس وہ جو وفاداری ہے وہ سافٹ ویئر قدرت نے اس میں انسٹال کر دی ہے, اس کے پاس بے وفائی کا آپشن
بولو نہیں, وہ نیچرلی وفادار ہے, وہ رہے گا. کتے کا مطلب ہی وفاداری ہے, اور کوئی دوسرا مطلب ہے نہیں. اگر وہ صاف ستھرا ہے تو جتنا قدرت نے اس کو صفائی سکھا دی اتنا ہی رہے گا وہ. ایسا نہیں ہوگا کہ ترقی کر کے, اب دیکھو کتا گٹر کا پانی پیتا ہے, یہاں کتوں کی بات نہیں کر رہا میں, نارمل کتوں کی بات کر رہا ہوں جو سچی مچی میں دیکھنے میں کتے لگتے ہیں. یہاں کے کتے تو دیکھنے میں ان کی بھی فطرت چینج ہو گئی نا, کتے لگتے ہی نہیں ہے دیکھنے میں. تو اب کون اتنے صاف ستھرے نیٹ کلین قسم کے لاکٹ واکٹ والے کتے ہوتے ہیں. خیر, تو گٹر کا پانی کتا پی لے گا, لیکن ایک طرف صفائی ستھرائی طہارت کہ پیشاب جب بھی کرے گا ٹانگ اٹھا کے کرے گا تاکہ چیزیں نہ پڑ جائیں. اب بھائی تو کامن سینس کی بات ہے, پانی پینے پر جب آئے گا تو گٹر کا پیے گا, کیا کیا گند کھائے گا. لیکن بس قدرت نے جو اس کو سکھا دیا وہ اس سے ہٹنے والا نہیں ہے. جس جانور کو چلاک بنا دیا وہ ہمیشہ چلاک رہے گا, جس جانور کو بہادر بنا دیا وہ ہمیشہ بہادر رہے گا, جس جانور کو 2 نمبر بنا دیا وہ ہمیشہ 2 نمبر رہے گا, بے وفا رہے گا, چلاک رہے گا, ڈیڑھ ہوشیار رہے گا. جس کو بزدل بنا دیا, گیدڑ کو بزدل بنا دیا, وہ ہمیشہ بزدل رہے گا. اس لیے جانوروں کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم, نہ ان کو بہادری پہ ایوارڈ ملتے ہیں نہ بزدلی پہ سزائیں ملتی ہیں. کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ ان کی روحانی زندگی نہیں ہے بھائی, وہ تو قدرت نے جس کو جو صفت دے دی وہ اسی پہ چلتا رہے گا قیامت تک. انسانوں کو ایوارڈ ملتے ہیں, نشان حیدر ملتا ہے, بھائی بہادری دکھائی تھی. بزدلی پہ کورٹ مارشل ہوتے ہیں, لوگوں کی طرف سے تانے ملتے ہیں. وفا پر لوگ تعریفیں کرتے ہیں, بے وفائی پہ لوگ برائیاں کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جانوروں کی اخلاقی زندگی نہیں ہے. انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں. جانوروں میں جو صاف ستھرے ہیں وہ صاف ستھرے ہی ہیں, جو گندے ہیں وہ گندے ہی ہیں. اب وہ ہم افریقہ کے جنگلوں میں گئے, وہاں ہم نے وہ جانور دیکھا, وہ نہیں, وہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو یار, نام یاد نہیں, وہ تو اتنا گینڈے جیسا موٹا ہپو, وہ کیچڑ میں ہی رہتا ہے. کبھی اس کمبخت کو میں نے صاف ستھرا نہیں دیکھا, ہر وقت کیچڑ میں گھسا رہے گا. خرگوش کو آپ دیکھو, سرنگیں بناتا ہے لیکن پھر بھی نیٹ کلین رہتا ہے. اتنی لمبی لمبی سرنگیں بنائے گا. ہمارا مزدور کبھی سرنگ بنائے, کنواں کھودے تو مزدور کو سروس اسٹیشن بھیجنا پڑتا ہے, اتنا میلا ہو جاتا ہے وہ. لیکن خرگوش میلا نہیں ہوتا, وہ صاف ستھرا ہی ہے. تو جانور کی نہ صفائی ہے نہ گندگی ہے بھائی. جیسا قدرت نے بنا دیا, جس سانچے میں اللہ نے اس کو ڈھال دیا, وہ قیامت تک اسی سانچے میں رہے گا. انسانوں میں آپ کو میلے بھی ملیں گے, صاف ستھرے بھی ملیں گے. ایسے ایسے میلے ملیں گے کہ جس صابن سے وہ نہاتے ہیں اس صابن کو سرف سے دھونا پڑتا ہے بعد میں جا کے. ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ اگر وہ اوپر والے پورشن میں نہا رہا ہوگا, نیچے والی آپا بولیں گی بہن کیا صحن دھو رہی ہو, کیا اتنا کیچڑ. میں نے جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, اتنے میلے بدبو آتی ہے. لیکن آپ کو ایسے صاف ستھرے بھی ملیں گے, نیٹ کلین. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو اتنی زیادہ صفائی تھی نا ان کی طبیعت میں, ہم حیران ہو گئے جا کے. ان کے پاؤں کا جو تلوا تھا نا, نیچے کا حصہ, اس پہ کبھی میل کچیل نہیں دیکھا ہم نے. ان کو صفائی کا ایسا کچھ تھا, اتنی زیادہ صفائی. تو صاف ستھرا انسان اچھا لگتا ہے, میلا انسان برا لگتا ہے. اخلاقی طور پر صفائی اچھی چیز ہے, گندا رہنا بولو بری چیز ہے. سچ اچھی چیز ہے, جھوٹا ہونا بری چیز ہے. وفاداری اچھی چیز ہے, بے وفائی بری چیز ہے. چور ہونا برا ہے, ایماندار ہونا, چور پہ آپ کو پتہ نہیں کیوں ہنسی آئی ہے کہ چور ہونا برا ہے, ایماندار ہونا اچھا ہے. یہ ساری صفتیں انسانوں میں پائی جاتی ہیں, آپشنل ہیں. اپنی مرضی سے ایماندار بھی بنتا ہے, اپنی مرضی سے بے ایمان بھی بنتا ہے, اپنی مرضی سے شکر گزار بھی بنتا ہے, اپنی مرضی سے ناشکرا بھی بنتا ہے, اپنی مرضی سے بہادر بھی بنتا ہے, اپنی مرضی سے بزدل بھی بنتا ہے, اپنی مرضی سے سخی بھی بنتا ہے, اپنی مرضی سے کنجوس بھی بنتا ہے. جانوروں میں جو کنجوس ہیں, کنجوس کے کنجوس ہی رہیں گے, وہ جو سخی ہیں وہ سخی کے سخی رہیں گے. اس لیے جانور کی کوئی اخلاقی زندگی بولو نہیں. تبھی جانوروں میں میرا کبھی بیان ہی نہیں ہوا کہ میں کتوں کو سمجھا رہا ہوں کہ یار, یا میں طوطوں کو سمجھا رہا ہوں کہ بے وفائی مت کیا کرو. طوطا چشمی مشہور ہے نا, طوطے کو آپ ساری زندگی پالو, جس دن پنجرے کا دروازہ کھلا ہو گیا مارکیٹ سے اسٹارٹ. کتے کو وفا سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کتے کو تو بھگانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ کہے گا نہیں بھائی تو نے مجھے 2 نوالے کھلا دی, اب میں تیرا غلام ہوں. اللہ نے پیغمبر انسانوں میں بھیجے ہیں, جانوروں میں نہیں بھیجے. تو اب خوب اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں, اخلاقی اور مادی. مادی زندگی میں بھی اس کو نیچر پہ چلنا ضروری, اخلاقی زندگی کے لیے بھی اس کو نیچر پہ چلنا ضروری. کینیڈا آ کے آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں مادی زندگی میں نیچر کو فالو کرنا ہے. یہ بات آپ کی کھوپڑی سے نکل گئی کہ بھائی ایک انسان کی روحانی زندگی بھی ہے, اس میں بھی ہمیں کس کو فالو کرنا ہے, نیچر کو فالو کرنا ہے. اور روحانی زندگی میں نیچر, جسمانی زندگی میں نیچر کو فالو ڈاکٹر کرائے گا, روحانی زندگی میں نیچر کو فالو پیغمبر کرائیں گے.
وہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے. نہیں یاری بھائی پولیس بلاؤ. آپ سمجھتے ہو کہ سب کچھ کینیڈا ہی ہے, سب کچھ سائنسدان ہی ہے. بھائی سائنسدان, ریسرچر مادی زندگی کے محقق ہے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نیچر کو فالو کرو گے. نیچر کو فالو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے زمانے میں انسان چلتا تھا, دوڑتا تھا, بھاگتا تھا, محنت کرتا تھا. اب انسان گاڑیوں میں آ گیا, سارا ٹائم کمپیوٹر پہ بیٹھا رہتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نیچرل نہیں ہے, صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے دوڑنا پڑے گا. گاڑی ٹانگوں کا آلٹرنیٹ بولو نہیں ہے. لوگوں نے جوس بنا کے پھلوں کے پینا شروع کر دیے, جوسر مشینیں آ گئی ہیں. ڈاکٹروں نے بتایا بھائی یہ نیچرل نہیں ہے, قدرت نے کینو مالٹا سیب پیدا کیے جوس نکالنے کے لیے, چبا کے کھانے کے لیے. تو یہ جو گرائنڈر مشینیں ہیں یہ دانتوں کا آلٹرنیٹ. جلدی پلیز منہ سے یعنی ارشاد فرمائیے, میں پھوٹیے بولنے والا لیکن مناسب نہیں ہے. یہ گرائنڈر مشینیں یہ دانتوں کا آلٹرنیٹ. سائنس کتنی ہی ترقی کر جائے, نیچر کے اصول کبھی بھی چینج نہیں ہوتے. اب بتاؤ کوئی انسان کا یار ہم 1000 سال پہلے بھی روٹی کو دانتوں سے چبا کے کھایا کرتے تھے اور گوشت کو ایسے یوں کر کے چبایا کرتے تھے. ابے بھائی پہاڑوں پتھروں کا دور تھا, اب سائنس ترقی کر چکی ہے, اب روٹی چبا کے نہیں کھائیں گے. گرائنڈر مشینیں دانتوں کا آلٹرنیٹ ہے, مشین میں ڈالو, چبا کے پاؤڈر بنا کے دے دے گی, وہ پھانک لو, ٹائم بھی بچے گا. ڈاکٹر کیا کہے گا؟ نا, چبانے کا پروسیس اسی طرح ہے جیسے 10,000 سال پہلے تھا. آپ نے کہا بھائی پرانے دور کی باتیں کرتے ہو یار ڈاکٹر صاحب, پہلے زمانے میں ٹانگوں پہ چل کے ہم جایا کرتے تھے. ٹانگوں سے مراد وہ گھوڑے والے ٹانگیں نہیں, یہ والی ٹانگیں, اس پہ چل کے جایا کرتے تھے, وزن اٹھاتے تھے. اب مشینیں آ گئی ہیں, کرینے آ گئی ہیں, اب گاڑیاں آ گئی ہیں, اب پیدل چل رہا. وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر. لوگ علماء پہ یہ اعتراض کرتے ہیں یار یہ ہمیں 1400 سال پہلے دھکیل رہے ہیں. یار سائنس ایڈوانس ہو گئی ہے. بھائی ایڈوانس ہو گئی ہے تو چلنا پھرنا چھوڑ دو نا, واکنگ اور جاگنگ چھوڑ دو. آپ گاڑیاں آ گئی نا, ٹانگوں کا آلٹرنیٹ, بائکیں آ گئی ہے نا. لیکن موتیں کیوں واقع ہو رہی ہیں؟ بائکوں اور گاڑیوں کی وجہ سے ہی تو ہو رہی ہیں. بائک اور گاڑی کی وجہ سے لوگوں نے پیدل چلنا چھوڑ دیا. ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی سائنس کتنی ہی ترقی کر لے, گاڑیاں کے بجائے جہاز آ جائیں, کچھ بھی آ جائیں, آپ کو پیدل چلنا ہے. آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہو پھلوں کا جوس نہیں پیو, کینو مالٹے ایسے کھایا کرو, سیب چبا کے کھایا کرو. ڈاکٹر صاحب آپ چبا کے باتیں کرتے ہو, آپ ہمیں 1400 سال پہلی زندگی کی طرف دھکیل رہے ہو. اب مشینوں کا دور ہے, کون گھنٹہ سیب کو یوں کر کے چبائے, محنت کرے. زوم کیا گرائنڈر مشین پہ ایک لطیفہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے. ایک خاتون جب میکے جاتی تھی نا تو ان کے میاں پتلی گلی سے گھر سے نکل جاتے تھے, آوارہ گردی کرتے تھے, اوٹ پٹانگ کرتے تھے, غیر اخلاقی. تو وہ عورت جب بھی گھر جاتی نا, وہ پہلے بتا کے جاتی اپنی میکے, دیکھو آپ رات کو جلدی گھر آؤ گے اور ٹائم پہ گھر آ جانا. تو وہ میکے جا کے فون کرتی ہیں اپنے شوہر کو, آپ گھر پر ہیں, رات کے 2 بج رہے ہیں. ہاں بیگم میں گھر پہ ہوں, شریف آدمی ہوں میں. تو اچھا گرائنڈر مشین چلا کے دکھاؤ ذرا. وہ گرائنڈر مشین چلاتا, زوم آواز آتی, سمجھ جاتی بھائی گھر پہ ہی ہے. کئی دفعہ ایسے ہوا, اچانک ایک دن وہ گھر پہ آ گئی, دیکھا میاں صاحب گھر پہ نہیں. بیٹے سے پوچھا بیٹا ابو کہاں ہے؟ کہہ رہے امی وہ گرائنڈر مشین لے کے نکلے ہوئے نہیں. امی وہ گرائنڈر مشین لے کے نکلے. خیر, تو اب مجھے بتاؤ بھائی پھلوں کا جوس تو جوس کی طرح وہ نہیں, وہ آلٹرنیٹ نہیں. شوگر اسپائک کرے گی, ایک دم بڑھے گی شوگر آپ کی. ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی باتیں صرف چبا کے مت کیا کرو, کھانا بھی چبا کے ہی کھایا کرو. اب آپ کو سائنس نے اتنی ترقی کر لی. بھائی سائنس جتنی ترقی کرے فطرت کا آلٹرنیٹ نہیں ہے, بلکہ سائنس کی ترقی ہی سے پتا چلے گا کہ نیچرل لائف ہی ضروری ہے. تبھی تو پیزے برگر آنے کے بعد صحتوں کا بیڑا غرق. کبھی دیکھا کوئی جان بنانے کے لیے ڈاکٹر کہا کہ پیزے کھایا کر تو دبا کے. پرانے زمانے کی طرح روٹی وہ گھنٹہ بیٹھ کے چبانا نہیں, پیزے کھایا کر. نہیں بھائی, پہلے صحتیں اچھی کیوں ہوتی تھی؟ اسی وجہ سے نیچرل لائف تھی. تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ کیسے ممکن ہے کہ مادی زندگی میں سائنس کتنی ہی ترقی کر لے پھر بھی ہمیں اپنی جسمانی زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے نیچرل لائف کی ضرورت ہے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کینیڈا میں آ گئے, روحانی زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو نیچرل لائف کی ضرورت نہیں رہی ہو؟ نہیں یعنی میرا خیال ہے بات. بھائی روحانی زندگی کے, روحانی کا مطلب جو اخلاقیات ہے نا, اخلاقی زندگی انسان کی, اخلاقی جو پہلو ہے اس کو صحیح رکھنے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فطرت, نیچر. اور قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کے علاوہ آپ کی روحانی زندگی کو نیچر پہ لانے کے لیے کسی کے پاس پیکیج ہے ہی نہیں ہے. اگر آپ اسلام سے بغاوت کرتے ہو تو نیچر سے بغاوت کرتے ہو. یہ اسلام کا دعویٰ ہے, قرآن کا دعویٰ ہے. اور دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے. قرآن اور سنت کے پاس اس پر ایسے خاندانی دلائل ہیں. قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. دیکھو قرآن میڈیکل سائنس کی کتاب نہیں ہے,
فزکس کی اور کیمسٹری کی کتاب نہیں ہے. قرآن کا ٹاپک ہے اخلاقیات, آپ کی روحانی زندگی کو بہتر کرنا, اس میں ہدایت دینا, آپ کو گائیڈ کرنا. قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین, یہ گائیڈنس ہے. تو کیا مطلب میڈیکل سائنس کی گائیڈنس ہے؟ اگر قرآن میڈیکل سائنس کی گائیڈنس ہوتی تو جو قرآن پڑھنے والے سب سے بڑے ڈاکٹر ہوتے. وہ کیا خیال ہے بھائی؟ میں سب سے بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے اس وقت, اور میں آپ کو بتا رہا ہوتا گردوں میں پتھری کیسے نکلتی ہے اور بلڈ پریشر کیسے کنٹرول ہوتا ہے. نہیں بھائی, یہ علماء کا ٹاپک بولو نہیں ہے. تو قرآن گائیڈنس ہے, ہدایت ہے. کیا مطلب ہے اس بھائی؟ انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں, ایک مادی جو کینیڈا میں آ کے ٹھیک ہوگا آپ کا, ہو گیا, کیونکہ یہاں مکھی اور مچھر مس کر رہے ہیں آپ لوگ, بیکٹیریا مس کر رہے ہیں آپ لوگ, بیمار کرنے والی چیزیں مارکیٹ سے کیا چل رہی ہیں, شارٹ. سمجھ رہے ہو نا؟ غربت نہیں ہے, مہنگائی نہیں, جو بھی ہے مہنگائی تو ہے لیکن اس کے حساب سے پھر تنخواہ بھی آپ کی ڈالر میں ہے, تو اس حساب سے بہت بہترین سڑکیں وڑکیں خوبصورت, اتنے خوبصورت گھر, اور گھروں میں فاصلہ بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ادھر درخت لگا ہوا پھل اس گھر میں جا رہے ہیں اس کے, صحیح ہے نا؟ ہمارے کھڑکی کھولو دوسرا گھر شروع ہو جاتا ہے وہاں سے. عجیب حساب کتاب ہے, کوئی کھلے ڈلے گھر نہیں ہے. گلستان جوہر کی حالت دیکھو آپ. ایک صاحب میرے پاس ہے, میرا چھوٹا سا فلیٹ ہے, آپ کہتے ہو بچے اسپیڈ سے پیدا کرو, تو یہ گھر ایک کمرے میں اتنے بچوں کو کیسے سنبھالوں گا؟ میں نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ گلستان جوہر کے اس فلیٹ میں ہی رہ کے اسپیڈ سے بچے پیدا کرو؟ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, تھوڑا ادھر چلے جاؤ بھائی, تھوڑا احسان آباد کی طرف, گلشن معمار کی طرف نکل جاؤ. آپ کو جتنے کا فلیٹ اتنا سا گلستان جوہر میں مل رہا ہے, تھوڑا آبادی سے باہر جاؤ گے تو بڑی جگہ مل جائے گی. تو یہ وہی بات ہے کہ جس دن میرا بیان 4 شادیوں پہ ہوا تھا وہ سنا تھا, جس دن عدل پہ بیان ہوا تھا اس دن آپ چھٹی پر تھے. تو پھر گڑبڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گورنمنٹ کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں. دیکھو گورنمنٹ میں ایک آدمی جو تھا نا, ایک وہ انٹرویو لینے کے لیے گیا, دیکھا کہ وہ کوریج کے لیے گیا, تو دیکھا کہ ایک صاحب گڑھا کھود رہے ہیں, دوسرا اس میں مٹی ڈال کے بھر رہے ہیں. اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ گورنمنٹ نے ایک درخت لگانے کا پیکج دیا ہے, 3 آدمیوں کے ذمہ کام لگایا ہے. ایک کا کام ہے گڑھا کھودنا, دوسرے کا کام ہے پودا فٹ کرنا, تیسرے کا کام ہے مٹی بھرنا. تو دوسرا چھٹی پہ گیا ہوا ہے, ہم دونوں اپنی ذمہ داری. گورنمنٹ کے کام ایسے ہوتے ہیں. کیا کہہ لیں بھائی, میں گڑھا کھود رہا ہوں, یہ مٹی ڈال رہے, وہ ہماری کیا, اب ہماری تھوڑی قصور ہے کہ وہ چھٹی پہ گیا ہوا. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا میرے بھائی کہ فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ روحانی زندگی, اخلاقیات, تہذیب, یہ مختلف نام ہے, مختلف ناموں سے ہم اس کو تعبیر, مینرز, سمجھ رہے ہو نا؟ یہ مختلف نام ہے, اخلاقیات, تہذیب, مینرز اور روحانیات, یہ ایک ہی چیز کے مختلف تعبیرات ہیں. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ والی گائیڈنس, یعنی ہم انسان کو انسان کا بچہ بنانے والی گائیڈنس. دیکھو انسان کا بچہ, یہ میں آسانی سے ایک لفظ سمجھا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ میری اپنی زبان لغت ہوتی ہے کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے. ہم جب کسی سے کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جا, تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ باڈی بلڈر بن جا, ڈولے شولے بنا لے. میں ایک دفعہ ایک جم گیا, میں نے اتنے اونچے اونچے ڈولے شولے والے لوگ دیکھے, میں نے کہا یار لسانی کے کٹے لگ رہے ہیں یہ تو مجھے. آپ کو پتہ, کوئی بھائی باڈی بلڈر ہو تو اس کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, مطلب یار اتنا ویٹ اٹھا کے کیا ضرورت اتنے بڑے بڑے اسپیڈ بریکر بنانے کی. آپ کو دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے پورے اسپیڈ بریکر کے 2 ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں. تو بقرعید میں تیار ہوتے ہیں نا کراچی میں, دیکھا ہوگا آپ نے. اب آپ ایسے کسی بلڈر کو کہہ رہے ہو انسان کا بچہ بن جا, وہ کہے گا میں تیرے سے زیادہ طاقتور انسان ہوں. تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ بھائی انسان کے 2 پہلو ہیں, مادی لحاظ سے تو ہم سے زیادہ صحت مند ہے. ہمارا مقصد ہے کہ چوریاں چکاریاں چھوڑ دے, غیر اخلاقی حرکتیں چھوڑ دے. یہ مطلب ہوتا ہے انسان کا بچہ بننے کا. یعنی جب ہم کسی کی روحانی زندگی کو فوکس کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو آسان زبان میں کیا کہتے ہیں؟ انسان کا بچہ بن. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی کے پاس پیکیج, بولو ادھر توجہ, نہیں. انسان اگر انسان کا بچہ بننا چاہتا ہے نا, تو یہ قرآن کے علاوہ نہیں ہے کسی کے پاس پیکیج. یہ گائیڈنس آپ کو کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی. صحت کی گائیڈنس گوروں سے ملے گی, جاپانیوں سے ملے گی, ان کی تحقیقات نئی نئی ریسرچ آتی رہتی ہے. یہ ہے انڈے میں پہلے تھا کولیسٹرول نہیں ہے, کولیسٹرول ہے, اب آگے کولیسٹرول نہیں ہے. پہلے تھا ایک انڈا بھی دکھا ہوا کہ 4 انڈے کھاؤ, کل کلپ آیا ہوا ہے 4 انڈے کھائے گا روزانہ. ڈاکٹر صاحب پیسے بھی دے دیا کرو, 4 انڈوں کے لیے. خیر وہ یوٹیوب پہ تھا, میں کہہ نہیں سکتا تھا. خیر, تو میرے بھائی جیسے مادی زندگی میں اگر آپ فطرت سے بغاوت کریں گے تو آپ کی باڈی کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اسی طرح میرے بھائی روحانی زندگی میں اگر آپ فطرت سے بغاوت کرو گے تو آپ کی جو دماغ ہے نا, اس کی ایسی کی تیسی, ایسی ڈسٹربنس ہوگی کہ آپ پاگل ہو جاؤ گے, دماغ خراب ہو جائے گا, خودکشیوں کی طرف جاؤ گے. تو یہ جو بڑی بڑی قومیں ہیں نا جو انتہائی ترقی پہ پہنچی ہوئی ہیں اور اس کے باوجود بھی ڈپریشن, اسٹریس اور خودکشیاں
وجہ کیا ہے؟ روحانی زندگی میں فطرت سے بغاوت. اب وہ روحانی زندگی میں فطرت کسے کہتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھو انسان کو جو روحانی زندگی میں نا دو قسم کے ریلیشن کی بہت شدید ضرورت ہے, اس کے بغیر آپ کو زندگی میں سکون کبھی بھی نہیں ملے گا. اللہ کرے یہ بات دماغ میں آ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جانور انڈیویجولی لائف گزارتے ہیں, ان کو کسی سے محبت اور ریلیشن کی ضرورت بولو نہیں, اخل طریقے سے جس کو پشتوں میں کہتے ہیں. کچھ جانور گروپ کی شکل میں رہتے ہیں. چیونٹیاں کبھی اکیلی نہیں رہتی, ہمیشہ لائن میں گروپ میں. مواصلاتی نظام ہوتا ہے ان کا, باقاعدہ کال آتی ہے ایک چیونٹی کے پاس. ایک لال بیگ میں نے الٹا ہوا دیکھا ہے, کاکروچ. میں نے بچپن میں بہت دیکھتا تھا میں یہ سب چیزیں نا. ہم کاکروچ کو الٹا کرتے تھے باقاعدہ تماشا دیکھنے کے لیے. یہ نہ کیا کریں بیچارے پہ ظلم ہے, اللہ مغفرت فرمائے اس کاکروچ کی جس کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا. خیر تو مزہ بہت آتا تھا. کاکروچ کو الٹا کیا وہ سیدھا نہیں ہو پاتا تھا. ایک چیونٹی آتی ہے, دیکھا ہوگا آپ نے منظر, اس کو پکڑتی ہے, ظاہر ہے چیونٹی نہیں پکڑ سکتی, فوراً فون ملاتی ہے دوسری چیونٹی, آ جاؤ ایک بندہ الٹا پڑا ہوا ہے. ان کا ایک پورا سسٹم ہے, ایک خاندان ہے. چیونٹیوں کی لائن لگتی ہے, قطاریں در قطاریں, پھر سب پکڑ کے ایک ہی سمت میں گھسیٹتی ہیں اس کو. سب کا ویژن ایک. یہ نہیں ہوتا ایک چیونٹی میں ان میں اختلاف ہو گیا, وہ کہہ رہی ہم تو اس بل میں ہمیں لے کے جانا ہے, دوسری کہہ رہی ہم اس بل میں لے کے جائیں گے. پھر ان کی توپیں, جنگیں, لڑائیاں لال بیگ پہ, کیونکہ خوراک کا ذخیرہ ہے بہت بڑا. لال بیگ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا نا. ایک ویژن ہوتا ہے, اسی کی طرف وہ ساری چیونٹیاں اس کو کھینچ کے لے جاتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شہد کی مکھیوں کا ایک باقاعدہ گروپ ہے, ایک مضبوط ریلیشن ہے. جو مکھی اپنے اس ریلیشن سے الگ ہوگی وہ مر جاتی ہے. جو چیونٹی اپنے گروپ سے الگ ہوتی ہے وہ بولو مر جاتی ہے. جانوروں میں آپ نے کچھ جانور ایسے دیکھے ہوں گے جن کی فیملی ہوتی ہے, میاں بیوی مل کے بچہ پالتے ہیں. کبوتر کبوتری جوڑا بنا کے رہتے ہیں. میں نے پالے تو نہیں کبوتر, لیکن پلے ہوئے کبوتر دیکھے بہت ہیں. 12 گھنٹے کبوتری انڈے پہ بیٹھتی ہے. شکر کرو اللہ نے کبوتر نہیں بنایا. 12 گھنٹے نر کس پہ بیٹھتا ہے؟ انڈے پہ. پورے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی. پھر دونوں مل کے بچے کو کھلاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی؟ اگر آپ کبوتر سے یہ سسٹم چھین لیں, کبوتر خودکشی کرے گا. اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا واٹس گوئنگ آن, یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. کچھ جانور انڈیویجولی, بکرا بکری مل کے بچے کو نہیں پالتے. ان کی میٹنگ ہوتی ہے, بچہ پیدا ہوا, بکرے کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ ہے, پڑوسیوں کا بچہ ہے, کس کا بچہ ہے, ایسی کی تیسی بات. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ ساری ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ بکری کی ہوتی ہے. مچھلیوں میں اس طرح ہم نے دیکھا ہے, میں نے ایکویریم میں مچھلیاں پالی ہیں, کچھ جوڑے بنا کے رہتی ہیں, کچھ گروپ کی شکل میں. صرف جوڑا نہیں ہوتا, باقاعدہ چچا ماموں تائے پھوپھے خالے کا پورا نظام ہوتا ہے. آپ نے سمندروں میں یا ایکویریم میں دیکھا ہوگا پورے گروپ جا رہا ہوتا ہے مچھلیوں کا, یہ گیا یہاں سے ٹن مارا ادھر سے. کبھی ایک فش بھی اپنے گروپ سے الگ نہیں ہو. جو الگ ہو اس کی موت ہے بس. بھائی اسی طرح انسان کے لیے بھی اللہ نے, انسان کی جو فطرت ہے نا وہ ہے دو قسم کے ریلیشن اس کو مضبوط کرنے ہیں تو اس کو سکون ملے گا. دو ریلیشن سے اس کو محبت چاہیے بھی اور اس کو محبت دینی بھی ہے. ایک ریلیشن خالق کے ساتھ, مخلوق اور خالق کا. اس کو معبود چاہیے, خدا چاہیے, گاڈ چاہیے اسے. اگر اس کی زندگی گاڈ لیس ہو جائے گی, پاگل ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبروں کی تعلیمات نہیں تھی, لوگوں کو حقیقی گاڈ نہیں ملا, انہوں نے پتھروں کو بنا کے گاڈ بنا لیا اپنا, کیونکہ نیچر میں گاڈ چھپا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ فطرت چاہتی ہے میرا کوئی معبود ہو جس کے سامنے میں سر جھکاؤں, جس سے راز و نیاز کی باتیں کروں, جس سے اپنی مناجات رکھوں اس کے سامنے. ٹینشن ہو تو سمجھوں اس نے دی ہے اور یہی ہٹا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کسی نہ کسی تصور میں انسان کے دل میں خدا رہا ہے. بہت سے لوگوں کو جب اوریجنل خدا نہیں ملا, انہوں نے پتھروں کو خدا بنا لیا, کسی نے سورج کو خدا بنا لیا, کسی نے آگ کو خدا بنا لیا. وجہ کیا ہے؟ نیچر, فطرت چاہ رہی ہے گاڈ ہونا چاہیے. اگر آپ کی زندگی سے گاڈ نکل گیا, آپ کی زندگی میں خدا ختم ہو گیا, تو آپ کتنی ہی ترقی کر لو میرے بھائی, امریکہ کینیڈا میں رہو, جاپان میں رہو, آپ کو قطعاً کسی قیمت پہ سکون نہیں مل سکتا. ڈپریشن میں جاؤ گے آپ, ہو نہیں سکتا. یہ وجہ اس کی ہے, کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں ٹینشن آتی ہے, کہیں نہ کہیں ٹینشن آتی ہے. ہم دیکھتے ہیں پیغمبروں کے واقعات, آج خدا کی قسم اتنی ٹینشنیں نہیں ہیں جتنی پیغمبروں کو ہوئی ہیں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ دیکھو, بچپن میں بچہ چھن گیا, لیکن جواب کیا کہہ رہے ہیں؟ فصبر جمیل اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم بولو نہیں جانتے. کیا مطلب بھائی؟ یہ ٹینشن کس نے دی ہے؟ اللہ نے, اور وہ میرا خیر خواہ ہے.
اتنی بڑی ٹینشن میں یعقوب علیہ السلام کو نہ خودکشی کا خیال آیا نہ کوئی ڈپریشن کی گولیاں کھانی پڑی. سمپل ایک لفظ نے ان کو تسلی دی ہے, وہ کیا ہے کہ اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا جانتے ہیں بھائی آپ اللہ کے بارے میں جو ہم نہیں جانتے؟ بھائی مجھے اللہ کے بارے میں پتا ہے, جو کچھ کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. نمبر 2, وہ میرا دشمن نہیں ہے. سمپل یہ 2 لفظ ایسے ہیں جو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس اور سائیکولوجسٹ کے پاس نہیں ہے. تبھی میں نے جو ڈاکٹر ہے نا جو نفسیات کے, ان کو خود ڈپریشن میں دیکھا ہے میں نے. کتنے آ چکے ہیں میرے پاس. ہم لوگوں کی اسٹریس اور ڈپریشن کا علاج کرتے تھے, لیکن ہمیں جب ٹینشن آئی تو ہم خود پاگل ہو گئے. آپ کو پتا ہے وہ شخص جس نے کتاب لکھی تھی, وہ پتہ نہیں 7 کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں, خودکشی کی ہے اس نے آخر میں. غیر مسلم کے پاس ٹینشن اور ڈپریشن کا کوئی پائیدار حل نہیں ہے. جب تک آپ اللہ سے ریلیشن نہیں بناتے, اس کے سامنے رو دھو کے دل ہلکا کرنا نہیں سیکھتے, اس سے راز و نیاز کرنا نہیں جانتے, اس وقت تک آپ سکون میں نہیں آ سکتے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ دیکھو جب صحابہ کے دور میں مشرکین سے جنگ ہوئی نا, اور غزوہ احد میں شکست ہو گئی, 70 صحابہ شہید ہو گئے, بہت سے زخمی ہو گئے, کس قدر ٹینشن تھی. قرآن کے الفاظ دیکھو, فرمایا ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون. اگر تم زخمی ہوئے ہو تو وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. زخمی تو دونوں طرف سے, موتیں تو دونوں طرف سے ہوئی ہیں, لیکن تم اللہ سے جو امیدیں لگاتے ہو وہ لوگ اللہ سے وہ امیدیں نہیں لگا. تم اللہ کو مانتے اس کے لیے, ان کو کوئی اس سے غرض نہیں, قوم کے لیے وہ. تو بھائی جب تک اللہ زندگی میں ان نہیں ہوگا, اس وقت تک سکون کی باتیں کرنا چھوڑ. اللہ جب زندگی میں ہوتا ہے, ہمیں پتا ہے غم دینے والا کون, اللہ, خوشی دینے والا کون, اللہ. تبھی قرآن نے وہ لوگ جو اللہ لیس ہیں ان کی ایک برائی قرآن ہر جگہ بیان کرتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اللہ فرماتے ہیں جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے, اسے جب ٹینشن آتی ہے تو حواس باختہ ہو جاتا ہے, خوشی آتی ہے تو اترانے لگتا ہے. وہ جس کی زندگی میں اللہ ہوتا ہے, خوشی آتی ہے, بھائی اترانے کی ضرورت نہیں ہے, بھیک میں اللہ کی طرف سے یہ خوشی ہمیں مل گئی ہے, اس کا دماغ خوشی سے خراب نہیں ہوگا. کہے گا بھائی بھیک میں مل گئی. غم آئے گا تو کہے گا بھائی اللہ نے دیا ہے, وہ ہم دور کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا, اس پہ بھی اللہ کی طرف سے گناہ معاف ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. انسان کے لیے اللہ نے یہ پیکج رکھا ہے کہ کوئی غم آئے گا, صبر کرو گے نا, یہ سمجھو گے میں نے دیا ہے, صبر کرنا ہے میں نے, چاہے وہ انسان ہی کی طرف سے ہو, اس صبر پہ اجر ملے گا تمہیں. اللہ کے وجود کے دلائل کیا ہیں, اللہ کے محسن ہونے کے دلائل کیا ہیں, ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن ہمیں زندگی میں سکون کے لیے بھی کیا چاہیے؟ اللہ چاہیے ہمیں, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور ایک اللہ چاہیے. بہت سارے خدا ہوں گے تو بھی ٹینشن ہے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. کیا خاندانی مثال. پہلے قرآن میں نا بہت دلائل توحید کے, بھائی خدا ایک ہے, معبود ایک ہے, دو نہیں ہو سکتے. اللہ نے بتوں کے بارے میں کہا الہم ارجل یمشون بہا, جن بتوں کے سامنے تم جھکتے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, ارے بھائی کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ ام لہم قلوب یفقهون بہا, دل ہے جس سے سمجھ سکتے ہیں. یہ سارے دلائل یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو صحیح خدا نہیں مل رہا تو انہوں نے جھوٹے خداؤں کو خدا بنا لیا. اللہ نے کہا یہ سچی مچی والے خدا نہیں ہے, سچی مچی والا وہ ہے جو آسمانوں پہ ہے, جو اکیلا ہے, جس نے انسانوں کو بنایا, پوری کائنات کو بنایا, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. یہاں میں ایک چھوٹا سا علمی نقطہ بیان کر کے اس ٹاپک پہ آگے چلتا ہوں. ایک بہت بڑا وسوسہ آج یہ بھی پیدا کیا جا رہا ہے, کچھ لوگ تو ایتھیسٹ ہیں, تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں. اس پہ تو میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑوں گا. بہت سے آج ایک یہ بھی مسئلہ آ گیا ہے کہ ہم خدا کو اگر مانیں, ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں خدا کا ہماری سوسائٹی میں ان ہونا ضروری, ہماری فطرت کا تقاضا, ہمیشہ سے انسان نے کوئی نہ کوئی خدا بنایا ہے, کسی نے کسی کو معبود بنائے, نیچر ہے ہمیں سکون کے لیے گاڈ چاہیے. تو مسلمانوں کا اللہ کیوں ہم مانے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ بھائی ہم گاڈ مان لیتے ہیں, لیکن ہم یہ کیوں کہیں کہ وہ اللہ ہے؟ نہیں آ رہی یار سمجھ میں بھائی, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. بھائی ٹھیک ہے, انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ کی زندگی میں گاڈ ہونا چاہیے, خدا ہونا چاہیے, بھگوان ہونا چاہیے, معبود ہونا چاہیے. تو یہ کیا ضروری ہے کہ وہ اللہ ہی ہو؟ بھائی کوئی بھی ہے وہ, بس ہم اس کو راز و نیاز کریں گے ہم اس سے. سوال سمجھ میں آیا؟
اس کا جواب یہ میرے بھائی، آپ کے پاس دو آپشن ہیں. ایک ایسا خدا ہے جو بولتا ہے. بیٹا بیٹھ جاؤ، آپ مسلسل دائیں بائیں گھوم پھر رہے ہو، اس سے سب لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک اللہ وہ ہے، ہمارے پاس دو آپشن ہیں. ایک ایسا خدا ہے جو بولتا ہے، جو بتاتا ہے میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں، کیا کرنے کے کام ہے اور کیا نہیں کرنے کے کام ہے. ایک آپشن یہ والا جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جو کہتا ہے میں نے تورات موسیٰ پہ نازل کی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، اور ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا، زنا کو میں نے حرام قرار دیا، اور نکاح کو میں نے سنت قرار دیا، شراب کو میں پسند نہیں کرتا، نماز کو میں پسند کرتا ہوں. پوری ڈیٹیل بیان کی، میں خوش کن چیزوں سے ہوتا ہوں، کن چیزوں سے میں ناراض ہوتا ہوں. ٹینشن میں جاؤ تو اس طرح سے مجھ سے مانگا کرو، ٹینشن دور کروں گا. گناہ ہو جائے تو اس طرح سے توبہ کیا کرو، وغیرہ وغیرہ. اور ایک اللہ وہ ہے کہ یہ والا اللہ اگر معاذ اللہ جھوٹی موٹی کا اللہ ہے، معاذ اللہ جھوٹی موٹی کا خدا ہے، تو دوسرا اللہ چپ بیٹھا ہوا ہے. دوسرا خدا کیا ہے؟ وہ بول ہی نہیں رہا کچھ. تو گونگے بہرے پہ ایمان لے کر آؤ گے یا بولتے سنتے پہ ایمان لے کر آؤ گے؟ بھائی ہمارے پاس گاڈ میں اللہ کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. اگر کسی کو گاڈ ماننا ہے تو اللہ کا کوئی آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مانو گے تو وہ بولتا ہی نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے، اگر ہمارا والا خدا معاذ اللہ جھوٹا ہے تو سچی مچی والا بتاتا کیوں نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے، میں ہوں اصل میں. جب تک شادی کی مثال نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اب شادی کی مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. دلہن بیٹھی ہوئی ہے، شادی ہوئی غفار بھائی سے، کمرے میں سبکتگین صاحب آ گئے، غفار بھائی بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اب دلہن نے کبھی شوہر کو، پرانے زمانے کی دلہن تھی، شوہر کو دیکھا نہیں، ابا نے کان پکڑ کے جہاں شادی کر دی وہاں کر لی. اب وہ دلہن سے باتیں کر رہے ہیں، گھونگھٹ بھی اٹھا رہے ہیں. پوری رات گزر گئی. اگلے دن سبکتگین صاحب آئے، بھائی سچی مچی کا شوہر میں ہوں. دلہن رکھ کے تھپڑ لگائے گی نہیں لگائے گی؟ بولے گی کم بخت، اگر تو میرا شوہر تھا تو جب دوسرا کمرے میں آیا، گھونگھٹ بھی اٹھا رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، فری بھی ہو رہا ہے مجھ سے، تو منہ سے پھوٹا کیوں نہیں ہے؟ وہ نتیجہ اگر کہے گی تو اگر ہے بھی نا تو مجھے نہیں چاہیے. کیا خیال؟ اب سمجھ میں آ گئی بات. تو اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو ہمارا معبود اگر معاذ اللہ جھوٹا ہے تو سچی مچی والا معبود آ کے کہتا کیوں نہیں ہے بھائی، بتاتا کیوں نہیں ہے یہ غلط کو خدا بنا بیٹھے، کوئی میں نے قرآن نازل نہیں کیا، تورات میری اصل کتاب یہ ہے، میرے اصل تعلیمات یہ ہیں. تو بھائی ہم گونگے بہرے پر ایمان نہیں لاتے، ہم اس خدا پر ایمان لاتے ہیں جو کہتا ہے میں نے موسیٰ کو تورات دی، عیسیٰ کو انجیل دی. پوری ڈیٹیل ہم سے لے کے والناس تک بیان کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس کیسے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کنورسیشن ہوئی بادشاہوں کے ساتھ، اور حلال کیا ہے حرام کیا ہے. تو ہمارے پاس خدا میں گاڈ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. جو ہے ہی نہیں تو ہم یا تو کمپیئر کرتے نا، یہ والا سچائی ہے، یہ والا. کمپیئرنگ کے لیے اللہ نے دوسرا کوئی خدا چھوڑا ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو قرآن نے توحید کے دلائل دیے، اللہ کے برحق ہونے کے دلائل دیے. پھر اللہ نے موٹیویشن کے لیے ایک مثال دی ہے کہ تمہاری زندگیوں میں سکون بھی ایک خدا سے آئے گا، ہزاروں خداؤں سے نہیں آئے گا. تبھی قرآن نے مثال دی، ضرب اللہ مثلا الرجلا، اللہ ایک شخص کی مثال دیتا ہے. کیا مزہ آتا ہے، خدا کی قسم قرآن پڑھو، اللہ کا قسم مزہ آتا ہے یار. کوئی آسمانی کتاب آپ پڑھ کے دیکھو اور قرآن پڑھ کے دیکھو، زمین آسمان کا فرق ملے گا. قرآن کی آیتیں اپیل کرتی ہیں، ایک ایک لفظ نکھرا ہوا، ستھرا ہوا، اتنی آسان عربی میں، اور ایسی فطرت کو اپیل کرنے والی آیتیں ہیں. کوئی آسمانی کتاب قرآن کا آلٹرنیٹ ہو نہیں سکتی. پڑھ کے دیکھو، آپ پتہ چل جائے گا. قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن، بڑا مہربان، الرحیم، نہایت. ارے کوئی کتاب لاؤ تو صحیح بھائی، اس کے ٹکر کی لاؤ تو ہم کمپیئر کریں، یہ والی صحیح ہے کہ وہ والی صحیح ہے. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا، کسی دوسرے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پنپنے ہی نہیں دیا. دو شخص آتے نا، ہم کہتے ہیں ان میں یہ حق پر ہیں یا وہ حق پر ہیں، کمپیئر کرتے تو پرابلم میں آتے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بن کے آئے تو آپ کے بعد کوئی شخصیت ایسی ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا کے کھڑا کریں اور بولیں کہ یہ والے سچے کہ یہ والے سچے. اس کی مثال دے کے بات آگے چلاتا ہوں، ٹاپک نہیں لیکن اب آ رہی ہیں باتیں بیچ میں، کیا کریں. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے، آپ کے پاس امریکہ کا سفیر آیا پاکستان میں، فرض کرو امریکہ نے کہا اپنا سفیر بھیج رہا ہوں پیغام دے کے، کہ کس کو زیادہ سچ بولنا بھی ٹھیک نہیں. خیر تو یہ میرے منہ سے کوئی بالکل غلط باتیں بہت مل جاتی ہیں. خیر سفیر بھیجا، ٹھیک ہے نا. اب ایک سفیر آیا آپ کے پاس، گورنمنٹ کے پاس. اچانک ایک اور آ گیا، اچانک ایک اور آ گیا، اچانک چار آدمی آ گئے. تو چار کا دماغ میں زبردستی سے گھس گیا. مثال میں چار روٹیاں آتی ہیں دماغ میں، چار لڈو آ رہے ہوتے ہیں، اور جو میرے بیان سنتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہو گیا.
پاگل نہ ہو جائیں کہیں. تو خیر اب مثال 4 ہی سفیروں پہ فٹ بیٹھتی ہے اس لیے بتا. 4 سفیر آ گئے, اب آپ کنفیوز ہو رہے ہیں ان میں سچی مچی والا کون سا ہے. ایک طریقہ تو یہ امریکہ فون کرو, وہ خود بتا دیں گے بھائی یہ والا ہمارا ہے, باقی 3 2 نمبر ہے. لیکن فرض کرو لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی, انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا. اب آپ کو پتہ ہے ان چاروں میں سے ایک, چاروں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, پتلون پہنی ہوئی ہے, سوٹ ٹائی میں, بالکل دیکھنے میں تمیز کے آدمی لگ رہے ہیں. اب آپ کنفیوز ہو گئے. چاروں کہہ رہے ہیں میں ہوں سفیر, میں امریکہ کا پیغام لے کر آیا ہوں. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی بتاؤ. ایک کی تلاشی کی تو کوئی پیغام ہی نہیں ہے اس کے پاس. پینٹ میں ہاتھ ڈالا, یہاں ہاتھ ڈالا, بھائی تو پرچہ تو دکھا, لکھا ہوا کیا ہے. بھائی کوئی پیغام میرے پاس سرے سے ہے ہی. دوسرے کی پینٹ میں ہاتھ ڈالا آپ نے تو ایک پرچی نکلی, اس پہ کیڑے مکوڑے بنے ہوئے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا یہ لکھا ہوا کیا ہے بھائی یوں کر کے. تیسرے کی پینٹ میں ہاتھ ڈالا تو لکھا ہوا سمجھ میں تو آ رہا ہے, لیکن وہ پیغام ایسا ہے آپ کہہ رہے ہو کہ یار یہ امریکن گورنمنٹ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں نہیں کر سکتی, الٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں ساری, کہ ایسا کرو فلاں جگہ بم رکھ کے آ جاؤ, ایسا کرو یوں کرو, الٹے لٹکا کرو, روزانہ آدھا گھنٹہ ٹماٹر کھایا کرو, جلیبیاں کھایا کرو. آپ کو یار یہ چیزیں امریکن گورنمنٹ پہ سوٹ نہیں کر. چوتھا اس کی جب تلاشی لی تو پیغام نکلا کہ اس دفعہ تو باقاعدہ اسٹیمپ ہے, پورا ایک پراپر پیغام ہے کہ بھائی یہ ہے دہشت گردی کو کنٹرول کریں آپ لوگ, ٹھیک ہے نا, وغیرہ 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 جو بھی ہے. لگتا ہے دیکھنے میں یہ بھائی یہ کس کا پیغام ہے, گورنمنٹ کا ہی. بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے دعوے کیے کہ ہم میسنجر آف گاڈ ہیں. آج بھی بہت سارے مذاہب ہیں دنیا میں, یہودیت ہے, عیسائیت ہے, ہندو بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب بھگوان کا مذہب ہے, سکھ بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب کس کا ہے, جو خدا ہے, اصل پیغام ہمارے پاس ہے. سب کا یہ دعویٰ ہے. ان میں بہت سے ایسے ہیں جب ہم نے ان کی تلاشی لی تو بہت سو کے پاس تو سرے سے پیغام نکلے, کچھ ہے ہی نہیں سوائے 2-3 باتوں کے. وہ باتیں بھی ایسی ہیں کہ وہ ابا ویسے ہی بتا دیتے ہیں, اس کے لیے ہمیں مذہب کی ضرورت بولو نا, جیسے سچ بولو, جھوٹ نہ بولو, چوری نہ کرو, تو یہ باتیں تو گورنمنٹ بھی بتاتی ہے, ابا بھی یہی بتا کے کہتے ہیں. کیا خیال ہے, اس کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی جیب سے پیغام نکلا سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, وہ زبانیں ختم ہو گئی دنیا سے, پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا مطلب کیا ہے. ایسے مذاہب بھی ہیں دنیا میں, بھائی آپ کیا بول رہے ہو. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی جیب سے پیغام نکلا لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ خدائی تعلیمات ہو سکتی. اس میں ہزاروں خدا تھے, اس میں سورج کی پرستش تھی. خدا کیوں تمہیں حکم دے گا کہ سورج کی عبادت کرو بھائی, کیا خیال ہے. وَسَخَّرَ لَكُمْ, اللہ نے سورج تمہاری خدمت کے لیے بنایا. کبھی اپنے خادم کے سامنے جھکا جاتا ہے, سرونٹ کے سامنے جھکا جاتا ہے کبھی. اللہ کہہ رہی ہے تمہاری خدمت کے لیے تم اصل ہو بھائی, یہ پہاڑ تمہاری خدمت کے لیے, یہ آگ تمہاری خدمت کے لیے. ان کے پاس پیغام یہ تھا آگ کی پوجا کرو, ان کے پاس پیغام یہ تھا چوہوں کی عبادت کرو, بندروں کو معبود سمجھو, گائے کو معبود سمجھو. تو وہ پیغام ایسا ہے, پیغام دیکھ کے لگ رہا ہے بھائی یہ خدا کا پیغام, بولو نہیں ہو سکتا. بھائی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخص ہیں جنہوں نے کہا میں میسنجر آف گاڈ ہوں. آپ کے پاس سے جو پیغام نکلا, ایک تو سمجھ میں بھی A to Z آ رہا ہے کیا ہے پیغام. عقیدہ بتایا, یہ عقیدہ رکھنا ہے, یہ صحیح ہے, یہ عقیدہ غلط. عمل کیا کرنا ہے, ایسا خاندانی پیغام. جب آیتیں پڑھتے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم, آؤ ہم بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وبالوالدین احسانا, والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع بولو مت کرو. ولا تقل لهما اف, ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے بچوں کے حمل کو ضائع مت کرو. یہ کیلکولیشن ٹھیک نہیں ہے. بچہ پیدا ہوگا تو پھر رزق ملے گا, پہلے سے نہ دیکھو کتنا رزق ہے. پہلے سے تھوڑی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوگا تو پھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوگا. جب انسان دنیا میں آئے گا تو وسائل بڑھیں گے. ابھی سے ماہرین نے, جو اکنامکس کے ماہرین ہیں, ان سے کیلکولیشن کر کے یہ نہ کہو کہ اتنی ہونی چاہیے, اتنی آبادی نہیں ہونی چاہیے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات کو. جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو. ہم یہ اسکول میں کہتے تھے, صبح اس کلاس میں سبق سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, جو ہوتا ہے کراچی میں تو الحمدللہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. تو پھر وراثت کے حکام ہیں, نکاح طلاق کے حکام ہیں, قصاص کے حکام ہیں, فوجداری قوانین ہیں, ڈاکوؤں کا کیا حکم ہے, چور کا کیا حکم ہے, خیانت کا کیا حکم ہے, زنا کا کیا حکم ہے, شراب کا کیا حکم ہے. وراثت میں ایسی پیچیدگیاں, قرآن نے پورے پورے حکام بیان کیے. شوہر مر جائے تو بیوی کو وراثت میں کتنا حصہ ملے گا, اولاد ہے تو کیا ملے گا, اولاد نہیں ہے تو کیا ملے گا. بیوی پہلے مر گئی, وہ مرتی نہیں, لیکن اللہ نہ کرے, ویسے تو ہمیشہ پہلے شوہر ہی مرتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں, لیکن کبھی کبھار الٹا بھی ہو جاتا ہے. وہ اتفاق سے مر جائے تو پھر کیا حکم ہے. اگر کسی شخص کا
کما نہیں رہا, بے روزگار ہو گیا ہے, تو اس کے رشتے داروں پہ اس کے نان نفقے میں کتنے کتنے پرسنٹ کس کس رشتے دار پہ ڈیوائڈ ہوگا, یہ حکام بھی کون بیان کر رہا ہے؟ وعلی الوارث مثل ذلک. طلاق ہو جائے تو عدت کے کیا حکام ہے, نان نفقہ کس پر ہے, اولاد کا نان نفقہ کس پر ہے, میاں بیوی کے جھگڑوں کو نمٹانے کے طریقے قرآن نے بیان کیے. یعنی پورا فقہ کے ابواب 80 جلدوں پر اسلامی قانون ہے, یہ سارا قرآن و سنت سے اخذ. یہ پرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس سے نکلا بولو ہے ہی نہیں. اس لیے کوئی کمپیئر ہی نہیں, ہمارے پاس کمپیئرنگ کے لیے اللہ نے کوئی رکھا ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ نبی کو دوسروں سے کمپیئر کریں پھر دیکھیں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. اللہ نے کہا ایک اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے علاوہ کسی دوسرے کو میں نے پنپنے دیا ہی نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اللہ نے کہا کہ تمہیں معبود کی ضرورت ہے خوش رہنے کے لیے, اور معبود بھی ایک ہونا چاہیے. پھر اس کی قرآن نے مثال دی, ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون. یہ مثال بھی آپ کو کسی آسمانی کتاب میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ملے گی. اللہ کہتے ہیں بھائی دیکھو ہم تمہیں مثال دیتے ہیں, ایک شخص ہے جس کے بہت سارے آقا ہیں, اور ایک وہ شخص ہے سلم لرجل جس کا مولا اور مالک صرف ایک ہے. هل یستویان مثلا, کیا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی جس کے بہت سارے معبود ہیں, یہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے, اس کو بھی خوش اس کو بھی خوش, اس کی تو ایسی کی تیسی. جو ایتھیس ملحد خدا کے باغی ہوتے ہیں ان کے بہت سارے معبود ہوتے ہیں, کہنے کو تو وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی معبود نہیں ہے, لیکن ان کے بہت سارے معبود. خواہشات ان کی معبود ہوتی ہیں, ان کا زنا کا دل کرے گا زنا کریں گے, یہ خواہش ہے نا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اللہ کہتے ہیں کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنایا, وہ جو دل چاہے وہ کرنا ہے. تو یہ بیسیوں معبود ہو گئے آپ کے. پھر دل جب چاہے گا, عقل کبھی کہتی ہے غلط ہے, عقل کبھی کہتی ہے صحیح ہے, عقل تھوڑی ہر جگہ آپ کو صحیح فیصلہ کرتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایک شخص جس کے 20 معبود, اور ایک وہ جس کا صرف, تبھی لکھا ہوتا ہے صرف تم رکشے کے پیچھے. تو بتا بھائی اتنے سارے ٹینشن ہو, لیکن وہ ہر ایک کو لکھا ہوا ہوتا ہے صرف تم. سمجھ رہے ہو, 2 نمبر ہی چل رہی ہوتی ہے مارکیٹ میں, صرف تم, ہر ایک کو لکھا ہوا. وہ ایک پرینک دیکھا تھا, اس میں پرینک نہیں تھا, ایک ٹک ٹاک پہ ایک مزاحیہ کلپ آیا تھا کہ وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بہت سارے پیئر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک بندہ جا کے فون سنتا ہے کہ وہ جو ہے نا پتہ نہیں کیا کہتا ہے وہ, کہ بھائی وہ تم, ہاں تمہاری گرل فرینڈ کسی اور کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. ساری لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں. اس کے غور سے دیکھو, کوئی فون کیا کہ تمہاری گرل فرینڈ کسی اور کے ساتھ, ساری لڑکیاں اٹھ کے بھاگ گئی. تو ہر ایک کو صرف تم چل رہا ہے مارکیٹ میں. لیکن حقیقت کیا ہے میرے بھائی, معبود صرف ایک. محبتیں بہت سو سے ہوتی ہیں, معبود والی محبت ایک سے. کیا مطلب؟ اس کی محبت پہ سب محبتیں قربان, سب سے محبت کرنی ہے, اس کے مقابلے میں نہیں کرنی. بھائی اصل کون ہے؟ اللہ. یہ جب دماغ کھوپڑی شریف میں آ گیا نا, بہت ایک لائف کا ایک ہدف ہو جائے گا. یار سب کچھ ٹھیک ہے لیکن پہلے کون ہے؟ اللہ. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, پھر وہ شادی کے بغیر مثال سمجھ میں نہیں آئے گی. کیا کریں میرے بھائی؟ تبھی قرآن نے کہا دیکھو اللہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ میرے علاوہ کسی سے محبت مت کرو, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے, کبھی فطرت کے خلاف آپ کو آرڈر نہیں کرے. آپ جس کے ساتھ رہتے ہیں اس سے محبت ہو جاتی ہے, کسی میں اٹریکشن ہو اس سے محبت بولو ہو جاتی ہے, کوئی آپ پر احسان کرے اس سے محبت. 5 اسباب ہیں محبت کے. محبت کے کتنے اسباب ہیں؟ 5, اکثر و بیشتر 5 چیزوں کی وجہ سے ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے. خوبصورتی کی وجہ سے بعض دفعہ محبت ہو جاتی ہے, کتنے نالائق ہے لیکن اٹریکٹیو ہے, خوبصورت ہے, عشق معاشقے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ بھائی مجھے ہر قیمت پہ یہ چاہیے, بتا رہے بھائی یہ چور ہے, یہ کرپٹ ہے, نہیں جی مجھے یہی چاہیے. تو حسن ایسی چیز ہے جس سے انسان کسی پر کسی کی طرف مائل ہوتا ہے. پھر صاحب کمال ہونا, بعض دفعہ حسن نہیں ہوتا کمال, اولمپکس میں نیزہ اٹھا کے ادھر تک پھینک دیا, کوئی حسن تھا کوئی خاص, نارمل جیسے سب ہوتے ہیں. بھائی کمال ہے یار, جو کام دوسرے نہیں کر سکتے. تو کمال ہو کسی کے اندر, اس سے بھی انسان کو کسی سے محبت. یہ الگ ٹاپک ہے, اس پر کبھی ہم ڈیٹیل سے بیان کریں گے, ابھی تو صرف ایک مثال سے سمجھانے کے لیے. کبھی ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے احسانات کی وجہ سے. بوڑھے باپ بوڑھی ماں سے بھی محبت ہوتی ہے, حالانکہ کوئی کمال نہیں ہوتا, کوئی حسن نہیں ہوتا, لیکن بوڑھی ماں بہت اچھی لگتی ہے. ماں جتنی بوڑھی ہو اتنی اچھی لگتی ہے. کیوں بھائی؟ احسانات ہے یار, احسانات ہے. اس احسانات کی وجہ سے بھی انسان کو محبت ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ طاقت کی وجہ سے, پاورفل آدمی اچھا لگتا ہے انسان, بہت کوئی پاورفل ہے آپ سے, امریکہ سے لوگ کیوں محبت, جتنی مرضی مخالفت کریں
لیکن جب کوئی بتاتا ہے نا میں امریکہ جا رہا ہوں, دل میں ایک تھوڑا سا غریب ملکوں میں ہلچل پیدا ہوتی ہے, تو یار امریکہ جا رہا ہے یار, ہمارے لیے بھی دعا کرنا. طاقت, قوت, تو اس طرح 5 چیزیں, یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ میں, خدا میں, معبود میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں. جمال, کمال, احسان جس کو نوال کہا جاتا ہے, طاقت اور کمال. انڈے سے کیسا چوزا نکال دیتا ہے 21 دنوں میں, یہ ہماری ڈیجیٹل کیمرے ہماری کھوپڑی میں اس نے فٹ کر دیے, اس کے کمالات دیکھو تو کمال ہی کمال. تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا دوسروں سے محبت نہ کرو, اللہ کہتے ہیں کہ اشد حب للہ, ایمان والے مجھے چونکہ میں معبود ہوں, خدا سمجھتے ہیں, تو سب سے محبت کرتے ہیں. میری محبت کا گراف دوسروں سے ہمیشہ اونچا رکھتے ہیں. اس سے ہماری ٹینشن کیا ہو گئی, ختم. بھائی سب سے محبت کرنی ہے, اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش, یہ زندگی کا اصول ہو گیا ہمارا, ختم. اب میں اس کو وہ شادی کی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ یہ نہیں کہا کہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرو. بھائی بہت زیادہ محبت کو کون معیار ناپتا رہے گا, کون سے کوئی ترازو ہے کہ تھوڑی ہے 1 کلو کرو, 2 کلو محبت کرو, 10 کلو محبت, نہ. اللہ نے کہا اشد حب للہ, جو ایمان والے لوگ ہیں, اشد کمپیریٹو ڈگری ہے, کمپیئر کیا جا رہا ہے, دوسروں کے مقابلے میں مجھ سے محبت زیادہ کرتے ہیں. اب ایک مثال ہے آپ کی اتفاق سے, اللہ نہ کرے یا اللہ کرے, یہ آپ خود بہتر جانتے ہوں گے, 2 بیویاں تھیں, دونوں کو آپ نے ٹوپی کرائی ہوئی ہے. ایک کو آپ نے کہا بیگم وہ تو ایسی کی تیسی, اس کی تو ایسی, مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے, تم سے ہے. دوسری کو بھی یہی ٹوپی کرا دیا آپ نے, بیگم وہ تو اس کی تو ایسے ہی بیوہ سمجھ کے کر لی میں نے اس سے شادی, اصل محبت مجھے کس سے ہے, تم سے ہے. اس سے بھی ہے کیونکہ رکھا ہوا ہے, اس کو ظاہر ہے بیوی ہے, لیکن تم سے اس سے زیادہ محبت ہے. ٹھیک ہے بھائی, دونوں مان لیں گے. لیکن اگر آزمائش آ گئی, ایک کو خوش کرنے میں دوسری ناراض, اس کو خوش کرو تو وہ ناراض. فار ایگزامپل دونوں نے یہ ٹھان لی کہ سنڈے کو لنچ تم نے میرے ساتھ کرنا ہے, اور یہ آپشنل نہیں ہے, آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ نے نہیں کیا لنچ میرے ساتھ سنڈے کو 12 بجے میں ناراض, آپ کہیں گے بھائی تو محبت تو ہے نا آپ کو, آپ نے قبول کریں گے, بیگم قبول ہے. آپ نے کہا سستے میں محبت ثابت ہو جائے گی, لنچ کر لو, کیا خیال ہے بھائی, دائیں بائیں ساری مصروفیات کینسل کرو, لنچ کر لیں گے, اس کو ثابت ہو جائے گا میں اس سے محبت کرتا ہوں, ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. دوسری نے کہا سنڈے کو آپ نے لنچ میرے ساتھ کرنا ہے, آپ کہو گے لنچ نہیں, میں نے کیا کرنا ہے, ڈنر کرنا ہے آپ کے ساتھ. کیا کرنا ہے, کیونکہ آپ کو اس سے بھی محبت ہے, اس کو ناراض نہیں کر سکتے آپ. تو آپ نے کیا کہا, بھائی میں نے آپ کے ساتھ سنڈے کو ڈنر کرنا ہے. وہ تو پہلے سے اس کو پتا تھا, یہ دونوں نے طے کیا ہوا تھا اس کو آزمانا ہے. اس نے کہا نہیں, ڈنر نہیں. آپ کو لنچ اور ڈنر میں اگر فرق معلوم نہیں ہے تو ڈکشنری دیکھیں, ڈنر ڈی سے شروع ہوتا ہے, لنچ ایل سے شروع ہوتا ہے. دونوں کے اسپیلنگ میں لنچ کرنا ہے. آپ کو چونکہ دونوں سے محبت ہے, ناراض کسی کو نہیں کرنا چاہتے آپ پہلے کمپرومائز کی کوشش کرتے ہیں. حد تلک یہاں تک کہ آپ اس پہ بھی ایگری ہو جاؤ گے, یار کسی کو نہیں ناراض کرنا چاہتا, 12 بجے لنچ تمہارے پاس, 1 بجے ڈبل کھا لیں گے یار, بعد میں ہاضمے کی گولیاں کھا کے کچھ کر لیں گے, ناراض کسی کو نہیں کرنا. لیکن اگر وہ کمپرومائز پہ ایگری نہ ہو, ایسی صورت میں آپ جس کی دعوت کو قبول کرو گے, جس کی دعوت کو ٹھکراؤ گے, یہ ثابت ہو جائے گا اس کی محبت کا گراف اس سے تھوڑا سا 0.00001% زیادہ ہے. اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں معبود ہوں, میں نے کہا بیوی سے محبت کرو, پیسے سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے, نیچرل ہے, اچھے اچھے کھانوں سے بھی محبت ہوتی ہے, عزت, شہرت, دولت, صحت, یہ سب دنیا ہے, انسان چاہتا ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ نہیں ان چیزوں کو ٹھوکر مار کے دور کر دو, نہ 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 نہ. اللہ نے کہا کہ بہت جگہ پہ میری محبت اور دنیا کی محبت میں ٹکراؤ ہو رہا ہوگا. اپنی خواہشات سے بھی محبت کی ہمیں اجازت ہے. آپ کا اگر کوئی چیز کا دل چاہ رہا ہے پورا کریں آپ اس کو. اسی سلسلے میں تو میں نے استغفر اللہ, خیر آپ کا اگر کسی چیز کا دل چاہ رہا ہے تو آپ اس کو, خواتین نہیں چھوڑیں گے مجھے لگ رہا ہے, اوپر سے پتھراؤنا شروع ہو جائے گا. بہت ڈھیٹ آدمی. ایک دفعہ میں اسی طرح بیان کر رہا تھا, کسی نے کمنٹس کیے ہوئے یہ بہت ڈھیٹ مولوی ہے, یہ نہیں چینج ہوگا. کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, کسی خاتون نے, بہت تپی ہوئی تھی نا وہ, یہ بہت ہی ڈھیٹ مفتی ہے, یہ نہیں تبدیل ہوگا. خیر اللہ معاف فرمائے, میری مغفرت فرمائے, میں یہ کہہ سکتا ہوں. خیر تو اب کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں بھائی محبت ماں باپ سے, بیوی سے, بچوں سے, اپنی چاہتوں سے بھی. تبھی اسلام میں چاہتیں پوری کرنا برا نہیں. اگر سوئمنگ کا دل کر رہا ہے آپ کر لیں, اس میں یہ نہیں کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں امریکہ میں چپو چلا رہے ہیں, کشتی چلا رہے ہیں, لائف انجوائے کر رہے ہیں. کمنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں میں تپانے کے لیے کر رہا ہوتا ہوں یہ کام, حالانکہ مجھے کوئی اتنا شوق ہے نہیں.
ابھی حامد بھائی مجھے کل ہیلی کاپٹر میں نیاگرا فال دکھا رہے تھے, میں نے کہا چھوڑ دو یار, سیدھا سیدھا جا کے ایسے ہی دیکھ لیں گے, ہیلی کاپٹر میں کیا ضرورت ہے یار, بنا وجہ مجھے شوق نہیں ہے ہیلی کاپٹر میں گھومنے کا. تو لیکن اگر گھوم بھی لیے, شوق ہو بھی, تو زکات کے پیسے سے تو نہیں گھوم رہے نا بھائی, حلال پیسوں سے گھوم رہے ہیں نا, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. مولوی کو بھی حق ہے یار لائف کو انجوائے کرنے کا, اگر آپ کو حق ہے تو سب کو حق ہے. یہ تو عیسائیت میں پادریوں نے اپنی طرف سے ایڈیشن کی تھی کہ دنیا کی نعمتوں کو حرام کر دیا, جنگلوں میں جاؤ اور کچھ بھی نہیں, نا 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 بھائی سب. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کون ہے جس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کیا. قرآن انار کی مثالیں کیوں دیتا ہے, قرآن انگور کی مثالیں کیوں دیتا ہے, تو یہ مثالیں انہی کی سمجھ میں آئیں گی نا جو انگور کھاتے ہیں, انار کھاتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی, جو کھاتے ہی نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں ہم نے جانور تمہارے لیے مسخر کیے, ثمانیۃ ازواج, 8 قسم کے جانور ہیں جو تم کھاتے ہو, منھا تاکلون, ان کو کھاتے ہو تم. وہ 8 کون, گائے اور بیل اور یعنی نر مادہ ملا کے 8 بنتے ہیں, ورنہ اونٹ, دمبا, بکرا اور گائے, یہ 4 قسم کے جانور. تو یہ نعمتیں تو جب ہی سمجھ میں آئیں گی جب یہ کھاؤ گے بھی آپ. یہ تو اللہ نے اس لیے تو نعمتیں بتائی ہیں, یہ میں نے تمہارے لیے پیدا. اگر اوائڈ کرنا ہوتا تو پھر یہ نعمتیں نعمت تھوڑی بنتی. ہم کہتے ہیں اللہ تو خوش تو ہوتا نہیں, ہم جب نہاری کھا رہے ہوتے ہیں تو کہتا ہے یہ کیسی زندگی تم اختیار کر رہے ہو. تو اللہ تو چاہتا ہے نعمتیں استعمال کرو, تو اپنی خواہشات پوری کرنا بھی حرام بولو نہیں. لیکن اللہ نے کہا بھائی ایک بیریئر ہے, بہت سے مواقع ایسے آئیں گے تمہارا دل کہہ رہا ہوگا یہ کر لو, اللہ کہہ رہا ہوگا نہیں کرو, وہی حساب. اب جس طرف جاؤ گے یہ اس کی علامت ہوگی, اس کی محبت کا گراف بولو اوپر. اللہ نے تجارت کو مستحب قرار دیا, ترغیب دی ہے قرآن میں تجارت کی, لیکن اللہ نے کہا ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ, ہمارے نیک بندے ایسے ہیں کہ نماز, ان کو تجارت نماز سے غافل نہیں. مسجدوں میں آ کے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں, کتنا ہی کسٹمر کا رش. اللہ نے عورت کی فطرت بنائی ہے زینت اختیار کرنا. اومن ینشأ فی الحلیہ, ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کا ہاتھ دیکھا جس پہ مہندی نہیں تھی, آپ نے فرمایا تو مردوں کا ہاتھ ہے. یعنی مطلب زینت عورت کا فطری حق ہے, اسلام دین فطرت ہے, اس کو پابندی نہیں لگائی. میں نے ایسے ایسے علاقے دیکھے ہیں جہاں عورتوں کو گنجا کرتے ہیں اس مذہب میں, ٹنڈ کرا کے رکھتے ہیں. ایسا بھائی ظلم ہے یار, اس کی فطرت ہے زینت, لیکن اللہ نے اس کی ایک باؤنڈری بولو آئی بروز بنانے کی, تغییر خلق اللہ نہیں. زینت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈینٹنگ پینٹنگ شروع کر دو, نہیں آئی میرا خیال ہے بات, ماڈل ہی چینج کر دو آپ. بھائی زینت کا مطلب جو نیچر ہے اس سے بغاوت نہیں کرنی, آئی بروز بنانے کی اجازت نہیں ہے. پھر اللہ نے محرم اور غیر محرم کا فرق رکھ دیا. بھائی غیر محرم کے سامنے زینت ظاہر نہیں کر سکتی, پوری ڈیٹیل بتائی قرآن نے. سورہ نور آپ اٹھا کے دیکھیں, لا جناح, سورہ حجاب میں لا جناح علیہن فی آبائہن, عورت اپنے باپ کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے, اپنے بھائی کے سامنے زینت. ایک پورے رشتوں کی اللہ نے ڈیٹیل بیان کی ہے. یہ ڈیٹیل آپ کو کسی اور کلچر میں نہیں ملے. محرم نہ محرم کا فرق سائنس کا ٹاپک تھوڑی ہے, ڈاکٹروں کا ٹاپک تھوڑی ہے, یہ اخلاقیات ہے. یہ ٹاپک کس کا ہے؟ یہ قرآن کا ٹاپک. اللہ نے بتا دیا. سورہ نور آپ اٹھا کے دیکھیں, سورہ احزاب اٹھا کے دیکھیں, اللہ نے ایک ایک رشتے کا نام لے کے بتایا کہ باپ, بھائی, بھتیجے, بھانجے, چچا, سسر, یہ سارے رشتے محرم ہیں. عورت اپنی زینت ان کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے, اس کے علاوہ کسی کے سامنے عورت زینت ظاہر نہیں کر سکتی. اگر اللہ گلا گھونٹ دیتے عورت کا کہ میلی کچیلی رہے, گندی رہے, بالکل زینت, یہ عورت کی نیچر کے خلاف. اور اگر اللہ کھلی اجازت دے دیتے تو یہ فطرت سے بغاوت. سمجھ. اسی طرح میرے بھائی, اللہ تعالیٰ نے مرد کو اجازت دی عورت کی طرف جانے کی, مرد کی فطرت ہے, عورت کی فطرت ہے. مردوں کی طرف مائل ہونا مرد کی فطرت ہے, عورت کی طرف. عیسائیت نے کیا کیا؟ عیسائی مذہب میں تبدیلی کی اور نکاح کی حوصلہ شکنی کی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہت سارے مذاہب میں گیا ہوں, بعض ملکوں میں ان کے مذہبی لوگ بالکل تنہا زندگی گزارتے ہیں ساری. نا نا نا, اسلام نے کہا خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اللہ نے مرد کے لیے عورت کو اور عورت کے لیے مرد کو پیدا کیا تاکہ دونوں, وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ وہی چیز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ لفظ اللہ نے کسی اور رشتے کے لیے استعمال نہیں کیا. تو اللہ نے کہا بھائی یہ حلال ہے. اگر کسی آپ کا بیٹا جوان ہوا اور اس کا شادی کا دل کر رہا ہے نا, تو یہ کوئی بری چیز. ابا کہتے ہیں تو پاگل ہو گیا کیا, دماغ خراب ہو گیا کیا؟ بھائی اس کا مطلب ہے آدمی ہے, یہ بالکل فٹ فاٹ ہے, بہترین فطرت پہ ہے یہ. تو اللہ نے کہا بھائی تم نکاح کے راستے کو اختیار کرو, اور اللہ نے تو اتنی اجازت دے دی, فانکحوا ما طاب لکم, جو تمہیں پسند آئے ان سے کر لو. اللہ نے نہیں کہا جو تمہارے ابا کو پسند آئے اس سے شادی کرو. جی
اچھا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, مجھے بتایا گیا تھا کہ ویسے تو میں بس سمیٹ رہا ہوں بیان, ٹھیک ہے نا, یا نماز کے بعد کر لیں, میرا خیال ہے نماز پڑھ لیتے ہیں, یہیں سے میں 5-10 منٹ کنٹینیو کر دوں گا نماز کے بعد, اچھا میں بھی فریش ہو جاؤں گا. اصل میں بہت سے لوگوں نے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہوتی ہے, ان کو ہم تکلیف نہیں, میرا مشورہ یہ ہے کہ نماز ٹائم پہ ہو جائے, ہم یہیں سے کنٹینیو کر لیں گے اس کو. اس میں کچھ لوگوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے, ان کے لیے ڈیلے کرنا واقعی بہت مشکل, مجھے تجربہ ہے, تو اس لیے میرا خیال ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. نماز سے پہلے جو بیان چل رہا تھا بس میں 5-10 منٹ میں جلدی سے اس کو سمیٹتا ہوں, بات طویل سے طویل ہوتی چلی جا رہی ہے. بیان یہ چل رہا تھا کہ آپ کو فطرت پہ چلنا ضروری ہے سکون اطمینان کے لیے, اور انسانی فطرت ایک خدا کو مانتی ہے, اور اس خدا کی محبت کو تمام محبتوں سے ہم نے اوپر رکھنا ہے, جبھی سکون ملے گا. اللہ نے فرمایا جس کا ایک معبود ہو وہ سکون میں ہوتا ہے, جس کے ہزاروں معبود ہوں وہ سکون میں نہیں ہوتا. یہی معیار ہے زندگی گزارنے کا. اس سے وقتی ٹینشن ہوگی آپ کو, برائی چھوڑنے میں, اپنی خواہشات قربان کرنے میں وقتی ٹینشن ہوگی, لیکن یہ ٹینشن آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لے گی, یہ ڈپریشن سے, خودکشیوں سے آپ کو بچا لے گی. تو اپنی خواہشات اور اللہ کی محبت, ان دونوں میں جب ٹکراؤ ہوگا تو سپیریئر کون ہے بھائی؟ اللہ کی محبت. اس اصول پہ جو زندگی گزارے گا تو وہ سکون میں آئے گا. تو اللہ سے ریلیشن مضبوط کرنا ہے, اللہ سے ریلیشن مضبوط, نماز خشوع و خضوع کے ساتھ. نماز ایک ہوتی ہے نماز ٹرخانہ, ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا انہوں نے, 4 رکعتیں پڑھانی تھی, کسی نے بھی پیچھے سے لقمہ نہیں دیا. ایک بندہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا سبحان اللہ. امام صاحب کو یاد آ گیا 3 رکعتیں ہوئی ہیں, چوتھی کے بعد صدر صاحب کے بولا بھائی کسی کو نہیں پتا چلا, تو اکیلا کیسے اتنا ہوشیار؟ کہتے ہیں اصل میں اپنی 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں ہر رکعت میں, ابھی 3 کا حساب ہوا تھا, آپ نے سلام پھیر دی. تو یہ ہمارا خشوع و خضوع کس میں چل رہا ہے؟ نماز میں. تو سکون ملے گا, سکون گیا. تو دل لگا کے اللہ کا ذکر کرنا, اللہ سے لو لگانا, اللہ سے مناجات کرنا. ہمارے دل اللہ سے وحشت میں ہے. جیسے کوئی اننون بندہ آپ کے پاس آگے بیٹھ جائے, آپ کو وحشت ہوتی ہے, یار یہ کباب میں ہڈی کہاں سے آ گیا, اللہ نہ کرے, یعنی معاذ اللہ, نقل کفر. ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہی ہے. تو سکون نہیں ملے گا, اللہ سے لو لگانی پڑے گی, دل لگانا پڑے گا. اللہ سے دل کیسے لگتا ہے؟ میں نے کہا نا 2 ریلیشن مضبوط ہوں گے تو سکون ملے گا, ایک خالق مخلوق کا ریلیشن اور ایک مخلوق کا آپس میں ریلیشن. تو خالق مخلوق کا ریلیشن نماز سے, ذکر سے, برائیوں سے بچنے سے. جتنی اللہ کے لیے قربانیاں دیں گے, اپنی خواہشات کا خون بہائیں گے, اللہ کی محبت کی اتنی ہی چنگاریاں دل میں پیدا ہوں گی. جو جتنے رگڑے لگاتا ہے نا دل کو اللہ کے لیے, اتنا اس کا دل چمکدار ہوتا ہے. اکثر اہل اللہ ایک شعر کہا کرتے ہیں, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کو دل بنانا آسان نہیں ہے, رگڑے لگتے ہیں نا تو چمک پیدا ہوتی ہے. حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ, آج خواتین بیان میں بہت زیادہ ہیں, ان کے لیے مثال دے رہا ہوں. حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی, شاہی محل, شاہی پروٹوکول, اتنی عزت. ایمان کس پہ لے آئیں؟ موسیٰ علیہ السلام, جو مسکین غریب. فرعون بار بار غربت کے تانے دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین. اے لوگوں, پبلک کو جمع کر کے تقریر کرتا, جلسہ کرتا اور کہتا ہے اے لوگوں میں بہتر ہوں یا یہ کمتر؟ معاذ اللہ, میرا محل دیکھو, نہریں بہتی ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, غربت اور غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں. ایسے موقع پہ فرعون کی شاہی محل میں رہنے والی, عیش و عشرت میں پلنے والی حضرت آسیہ ایمان کس پہ لا رہی ہیں؟ موسیٰ پہ. یہ موسیٰ کی محبت نہیں تھی, یہ کس کی محبت تھی؟ اللہ کی محبت. کیسی ڈٹ گئی بھائی. فرعون نے کیا کیا ہے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے, تاریخی روایات ہیں, کہ کیل رکھ کے نا الٹے اس پہ حضرت آسیہ کو لٹایا ہے اور ایسے کھینچتا تھا فرعون. تبھی قرآن نے کہا فرعون ذی الاوتاد, میخوں والا, کیلوں والا فرعون. بعض مفسرین اس کا مطلب بتایا جس کو سزا دینی ہوتی تھی نا, تختے پہ الٹی کیلیں لگا کے لٹا دیا کرتا تھا. اس چیز نے بھی ان کو ایمان سے پیچھے نہیں ہٹایا. یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی محبت. کیا حضرت آسیہ کو اچھی خوراکیں پسند نہیں تھیں؟ یقیناً ہر شخص کی فطرت ہوتی ہے, وہ فطرت سے تھوڑی ہٹ گئی تھی. اس کے باوجود بھائی محبت کس کی ہے دل میں؟ پہلے کون ہے؟ اللہ ہے. آج ہماری خواتین پردہ نہیں کرتی, آج ہماری خواتین گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ غیبتوں کا ماحول ہے یا نہیں ہے؟
اللہ نے عورت کو حکم دیا بھائی اپنی سب کو حکم دیا ہے, لیکن گھروں میں زیادہ فساد مردوں کے بجائے کس سے ہوتا ہے؟ مرد گھر کے باہر فساد کرتے ہیں, دفتروں میں جا کے باس کی غیبت. باس کو پتا ہوتا ہے 4 آدمی جہاں بیٹھے میری غیبت ہی ہو رہی ہوگی وہاں پہ, لازمی. یہ تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. دفتروں میں چغلیوں کا, غیبتوں کا, یہی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے. گھروں میں کون غیبتیں کر رہا ہوتا ہے؟ خواتین. وہ ساس ایسی ہے, بہو ایسی ہے, فلانی ایسی ہے, ڈمکانی ایسی. یہ وہی ہے نا کہ زبان کی قینچی کیا کرتی ہے؟ گڑوا دیتی ہے. تو اپنی زبان پہ کس کے لیے کنٹرول؟ اللہ کے لیے. اپنی زینت پہ کنٹرول. بھائی آپ کی زینت محرم کے لیے ہے, نامحرم کے لیے نہیں. اب دیکھو خواتین کی آزادی کی بات ہوتی ہے, اس آزادی سے نقصان اس بیوی کو ہوا جو آپ کی ہے. کیوں؟ مرد کو اتنی باہر عورتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں بے پردگی کی وجہ سے کہ کہنے کو تو عورت کی آزادی ہے, لیکن بیڑا کس کا غرق ہو رہا ہے؟ اس بیوی کا. وہ مرد کو جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اپنی بیوی اسی کو اچھی لگتی ہے. نہیں آگے میرا خیال ہے. دیکھو آپ کے سامنے دال چاول آئے, مجھے تو دال چاول بہت پسند ہے, یہ مثال نہیں دوں گا. آپ کے سامنے چنے کی دال آئی, بھوک لگ رہی ہے, آپ کا دل کرے گا نا چنے کی دال پہ ٹوٹ پڑو, محبت ہوگی, لقمے نوالے بھر بھر کے کھاؤ گے, میزبان کی تعریف بھی کرو گے. لیکن چنے کی دال ابھی شروع کرنے لگے تھے, نلی مغز نہاری آ گئی ساتھ میں. اب اچھی لگے گی چنے کی دال؟ اگر دنیا کی سب سے خوبصورت عورت آپ کی بیوی ہوتی, اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہوتی نہیں, جو کہ ایسا ہو نہیں سکتا بھائی, کیونکہ آپ بھی دنیا کے خوبصورت مرد سب سے خوبصورت نہیں ہو. تو ہوتا کیا ہے, آپ کی جو بیگم ہے, جب آپ باہر جا کے جھانکا تاکی کرو گے, ادھر ادھر دیکھو گے, تو آپ کے دل میں اپنی بیگم کی ویلیو ختم. حالانکہ آپ کے حساب سے وہ بہت بہتر ہے. اپنا ڈیزائن آپ کو سمجھ میں, اپنے ڈیزائن کو بھول جاؤ گے, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی اس ڈیزائن پہ یہ بھی بہت بہتر ہے. وہ میں اکثر اس لیے بتاتا ہوں کہ ایک صاحب کی شادی میں ان کو بیوی پسند نہیں آ رہی, ڈپریشن میں, میری بیوی خوبصورت نہیں, ہمارے استاد ہوتا اپنی شکل دیکھی گئی شیشے میں جا کے, اس نے روزانہ دیکھتا ہوں, میں کہا آج اس نیت سے دیکھ کہ اس ڈیزائن پہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں, اس نیت سے دیکھ. انہوں نے دیکھی, آ کے ایک سچا واقعہ بتایا کہ بھائی بہت اچھی ہے, کیونکہ اس حیثیت سے میں نے کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا نہیں, پھر آج میں نے دیکھا ہے تو پھر میں نے کمپیئر کیا, میں نے کہا اس ڈیزائن پہ یہ بھی بہت بہتر ہے. صحیح ہے نا. تو جب نظر کی حفاظت ہوتی ہے تو اپنی بیگم بولو اچھی لگتی. آج خواتین کو بہت شکایتیں, مردوں نے وفا کرنا چھوڑ. ہر عورت کو شک ہے اپنے شوہر پہ, ریلیشن مضبوط ہوگا. بھائی میاں بیوی کا رشتے میں بنیادی یہی چیز ہے, یہ ختم ہو گئی تو پھر میاں بیوی کا تعلق کی کیا ضرورت ہے یار. ہر عورت کو شک ہے, سوائے ان عورتوں کے جو یہاں بیان سن رہی ہیں, یا ان مردوں کے جو یہاں بیان سن رہے ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہ کیا ہے شریعت کا حکم توڑنا. تو آپ کا دل کرے گا بہت سی حسیناؤں کو دیکھنے کا. آپ کو پتا ہے اس کو دیکھنے سے اللہ ناراض. اللہ نے آپ کے لیے کس کو بنایا بھائی؟ اپنی بیٹیوں کے لیے کیا چاہتے ہو؟ داماد تمہاری بیٹی سے محبت کرے یا دائیں میں جا کے منہ مارے وہ؟ وہاں کیوں یہ دلیل نہیں دیتے ایکچولی میں ڈپریشن میں جاتا ہوں, ایکچولی یہ دیکھیں انسان لائف انجوائے ہو جائے, یہ سب ٹوپی ڈرامے اپنے لیے کیوں؟ کبھی ایسا داماد جو ٹھرکی ہو اس کو رشتہ دو گے اپنی بیٹی کا؟ بھائی جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسرے کے لیے اس کو پسند کیوں کرتے ہو؟ تو میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, یہ ٹاپک تو ایسا فجر بھی لگا دوں گا, نہیں کمپلیٹ ہوگا, سمیٹ رہا ہوں تاکہ میسج چلا جائے نا, پھر آپ اس کی تشریح کرتے ہیں گھر بیٹھ کے. تو 2 ریلیشن جب تک مضبوط, اچھا نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے, ہم بھی انسان ہیں, یہ میرا تیسرا بیان چل رہا ہے آج. تو 2 ریلیشن جب تک مضبوط نہیں ہوں گے میرے بھائی, اس وقت تک سکون نہیں. انسان کو محبت چاہیے, اللہ سے بھی ریلیشن اور مخلوق سے بھی, کیونکہ انسان انڈیویجول نہیں. اب جو سیکولر طبقہ ہے نا, وہ انسان کو اس نے انڈیویجول کر دیا انفراد. میں, میری دولت, میری گاڑی, میرا پیسہ, میرا بزنس, میں کیا ہوں؟ آزاد. ابے تو محبتوں سے آزاد ہو گیا, ریلیشن سے آزاد ہو گیا. تبھی آپ دیکھو میں نے بہت سارے سیکولر لوگوں کو بڑھاپے میں اکیلا گھومتے ہوئے دیکھا ہے, جاگنگ کر رہے ہیں اکیلے, کھانا کھا رہے ہیں اکیلے. یا آپ کو یہاں زیادہ نظر آئے گا, بڑھاپے میں بالکل اکیلے, جوانی میں بھی اکیلے ہوتے ہیں. پیپر میں ہوتا ہے یہ میری وائف لگتی ہے رشتے میں, یہ میرے ہسبینڈ لگتے, بس رشتے میں ہی لگتے ہیں, حقیقت میں دونوں ایک دوسرے کے کچھ بھی نہیں لگتے. میاں جب تک پیسہ کھلائے گا بیگم ویلکم, جب پیسہ چھوڑ دے گا جاؤ بھائی ایسی کی تیسی. بیگم جب تک خوبصورت ہے, چمک دھمک ہے, آپ کو اس کی طرف رغبت ہے, میری بیگم ہے, دوسری زندگی میں آ گئی بیگم کی ایسی کی تیسی, تو بھائی یہ تو ٹھڑک ہے, یہ ریلیشن تھوڑی ہے. اٹ از کالڈ, کراچی میں ٹھڑک کہتے ہیں, پتہ نہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں آپ بعد میں سمجھانا بھی, کیا انگلش پڑھانا شروع کر دی ہے. یہ ریلیشن تھوڑی ہے.
ابا جب تک خرچہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی, ابا 18 سال کے ہوئے ابا کو ٹاٹا کر کے گھر سے غائب. میری انڈیویجول لائف ہے, میں جو چاہے کروں. اور جب ابا بوڑھے ہو گئے, اٹھایا ایڈی سینٹر میں, ان کو کینیڈا کے ایڈی سینٹر میں جمع کرا دیا آپ نے. اب گورنمنٹ پالے گی, بلکہ وہ بھی گورنمنٹ بھی ان کے ٹیکس سے پال رہی ہے. اما کو دوسرے اولڈ ہاؤس میں, دونوں ایک اولڈ ہاؤس میں بھی نہیں ہوتے. او بھائی صاحب, یہ ہے اللہ سے بغاوت کا انجام. آپ کو پتا نہیں ہے رینٹ پہ بندے مل رہے ہیں آج کل. جاپان میں تو بہت ہو گیا کامن, یہ کتنا ترقی یافتہ ملک ہے. تنہائی دور کرنے کے لیے رینٹ پہ کیا چاہیے اس سائنسدان کو جس نے ٹویوٹا بنائی, اس کو کیا چاہیے تنہائی دور کرنے. ٹویوٹا اس کی تنہائی دور نہیں کر سکتی, اس کو بندہ چاہیے محبت کے لیے. اب سچی مچی کا نہیں مل رہا, رینٹ پہ بلا رہے ہیں کہ نقل ہی کر لے, صحیح ہے نا. وہ نقل کرتا ہے, 1 گھنٹے اس کو کرایہ ملتا ہے, اس سے تھوڑا سا بزرگ خوش ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ جھوٹی موٹی کی وہ اخلاق ہے جو ایئر ہوسٹس کے ہوتے ہیں. ایئر ہوسٹس کے اخلاق میرے بھائی یہ محبت کی بیس پہ نہیں ہوتے, یہ ڈیوٹی ٹائم ختم اور اخلاق ختم. ایک آسان مثال دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو, ہمارے ایک دوست کسی غیر مسلم کنٹری میں تھے, انہوں نے کہا کہ اس غیر مسلم کنٹری میں بوڑھوں کی بہت کیئر ہے, پاکستان میں بوڑھوں کی کیئر نہیں. مسلمان ہو کے ہم لوگ بوڑھوں کا خیال نہیں کرتے. اسی وجہ سے میں نے اپنے بوڑھے ابا کا پاکستان میں علاج کرانے کے بجائے فلاں کنٹری میں ان کو بلایا, کیونکہ یہاں بوڑھوں کی بہت کیئر ہے. میں نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ پاکستان کی برائی کر رہے ہو, بالکل غلط. میں نے کہا یہاں بوڑھے کی کیئر اس لیے ہے کہ نرس کو تنخواہ اچھی ملتی ہے, اس کی نگرانی بہت زیادہ ہے, اس کی ٹریننگ بہت ہے. میں نے کہا اگر یہ وہ والی کیئر ہے جو نیچرل ہے, جو محبت کی بیس پہ ہے, تو یہ نرس اپنے ابا کی ایسی خدمت کیوں نہیں کر رہی جس نے اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کرایا ہوا ہے. اور آپ پاکستانی پسماندہ علاقے کے ہوتے ہوئے اتنا خرچہ کر کے اپنے ابا کو دوسرے کنٹری بزنس کلاس میں لے کر آ رہے ہو اور اس کا اضافی پیسے دے کے ابا کا علاج کرا رہے ہو. یہ محبت ہے میرے بھائی. جو نرس آپ کے ابا کی خدمت کر رہی ہے وہ محبت نہیں ہے. تو انسان کی فطرت کیئر نہیں ہے, انسان کی فطرت محبت ہے, اور یہ محبت اللہ سے محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. جس محبت کی بیس اللہ ہوتی ہے نا وہ پائیدار محبت ہوتی ہے. میں اپنے باپ سے محبت کیوں کرتا ہوں, کس کے کہنے پہ, اللہ کے کہنے پہ, پائیدار محبت ہوگی. میں اپنی ماں سے محبت کیوں کرتا ہوں, اللہ کے کہنے پہ, یہ پائیدار محبت ہے. میں اپنے بہن بھائی سے محبت اگر اللہ کی بیس پہ کروں گا تو یہ کیا ہوگی, پائیدار محبت ہوگی. تو ماں باپ, بہن بھائی, میاں بیوی, کتنے لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں بیوی کو لقوہ ہو گیا, فالج ہو گیا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 20-20 سال بستر پہ بیوی کی خدمت کی ہے انہوں نے. کیا یہ ظرف سیکولر لبرل لوگوں میں ہے؟ قرآن کے الفاظ دیکھو, ایسے لوگوں تو بہت ہیں. 20 سال سے باپ کو کومے میں گیا ہوا ہے, بیٹا اس کے پیمپر چینج کر رہا ہے. 20 سال میں ایک دفعہ بیٹے کی پیشانی پہ بل نہیں آئے. وہ کہہ رہا ہے یہ تو میری جنت ہے. کیوں, اس کو کس کو خوش کرنا ہے, اللہ کو. کہہ رہے بھائی مجھے تو جنت کمانے کا موقع مل, پہلے ہی بہت ہوتا تھا, اب کیا ہو رہا ہے, ختم. ہمارے ایک دوست ہے, بہت پرانی بات ہے, ان کی معذور بیٹا, انہوں نے کتنے سال اپنے معذور بچے کو پالا. میں نے سوچتا تھا یار ان کو بڑی ٹینشن ہوگی, معذور بچہ. دوست کا مطلب عمر میں ہم سے زیادہ تھے وہ. انہوں نے کہا بھائی میں تو اسی کو اپنی جنت سمجھتا ہوں, ہے بھائی یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہے, میری اولاد بعد میں, تو شاید ہماری بخشش اسی سے ہو جائے. عرب بیٹوں پہ فخر کرتے تھے, بیٹیوں کو مایوب کہ بھائی یہ تو دوسرے گھر جائیں گی, ہمارے تو کسی کام کی نہیں ہے. نبی نے کیا فرمایا, جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی, کیا مطلب اللہ کی مخلوق ہے, 3 بیٹیوں کی کفالت کی, اضمنت لہ بالجنہ, فرمایا میں اس کو جنت کی خوشخبری. بھائی اسلام بتاتا ہے کہ آپ کی اولاد بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے. تو آپ اس کو اللہ کی مخلوق سمجھ کے پال رہے ہو, اور وہ آپ کا خیال اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہی ہے. جہاں مادہ پرستی آئے گی ریلیشن ختم, اور جہاں ریلیشن ختم محبت ختم. جب محبت ختم تو انسان کی تو بھائی زندگی گزارنے کے لیے ریلیشن محبت چاہیے. اگر وہ نہیں ملے گا ڈپریشن میں جائے گا, تنہائی کھائے گی اس کو. یہ محبت اللہ کو اپنی سوسائٹی میں ان کیے بغیر ممکن نہیں ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, یہ جب ماں باپ کی بات آتی ہے تھوڑا میں جذباتی ہو جاتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں میں بیوی کی بات پہ رو رہا ہوں. مجھے ابا ماں اپنے یہ ٹاپک ہی چھیڑ دیتے, ختم کر دیتے ہیں والدین کا. اچھا بولا, خوشی کے ماحول چل رہا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, کیا بات کر رہا تھا, میرے دماغ سے نکل گئی یار, کھوپڑی سے نکل گئی. نہیں ابھی جو بات کر رہا تھا آپ کو بتا رہے تھے.
ابھی ایک زبردست مثال آئی تھی نا کھوپڑی شریف میں, نہیں ماں باپ, ہاں قرآن کی ایک مثال دے رہا ہوں. دیکھو سورہ دہر میں اللہ کیا فرماتے ہیں, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. قرآن ریلیشن پہ بہت زور دیتا ہے. آپ کا خدا سے ریلیشن, میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن, اس ریلیشن میں کوئی مفاد, بھائی مفاد کے لیے تو بہت سے بھی ریلیشن ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی, ایئر ہوسٹس کا مسافروں سے ریلیشن ہوتا ہے, کمپنی کا امپلائز سے ریلیشن ہوتا ہے. یہ ریلیشن تو سبھی کرتے ہیں بھائی. یہ تو کتا بھی ریلیشن کرتا ہے. آپ اس کو روٹی ڈالتے ہیں, اس کو پتا ہے یہاں سے دال روٹی ملے گی, وہ تو ملاتا رہتا ہے سارا دن بیٹھ کے. یہ ریلیشن نہیں, پائیدار مضبوط ریلیشن وہ ہوتا ہے جس کی بیس اللہ کی محبت ہو. تو قرآن کہتا ہے یہ ریلیشن دولت مند اور مالداروں میں بھی قائم ہوتا ہے, اگر وہ مذہب پہ, دولت مند اور غریبوں میں بھی ہوتا ہے. جہاں مذہب پہ چلتے ہیں دولت مند اور غریبوں کا ریلیشن مضبوط, جہاں مذہب سے بغاوت کی دولت مند اور غریبوں کا ریلیشن ختم. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیسا ریلیشن قرآن بتاتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے غربا مساکین کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں, ان کو کھلاتے ہیں. جب ان کو کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, انما نطعمکم لوجہ اللہ, دیکھو ہم تمہیں تمہارے لیے نہیں کھلا رہے, ہم تمہیں تمہارے لیے نہیں کھلا رہے, ہم تمہیں کس کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کی. کوئی احسان نہیں ہے, کیونکہ اس نے دیا ہے, اس کا آرڈر یہ ہے کہ میری مخلوق ہے تو تم نے میری مخلوق پہ خرچ کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ, میں مثالوں پہ حیران ہوتا ہوں پیغمبر کی, کیا عجیب مثالیں ہیں یار. ایک ایسے پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, مثال کیسی خاندانی دے رہے ہیں, موٹیویشن کیسی بہترین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ قیامت کے دن کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ, میں بھوکا تھا انہوں نے مجھے کھلایا. بظاہر یہ بہت بڑی گستاخی ہے بھائی, ہمارے نبی کس کی طرف بھوک کی نسبت کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف. لیکن یہ بلاغت ہے, یہ گستاخی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ بلاغت ہے. اللہ کہے گا یہ بتانے کے لیے کہ ہم جب کسی کو کھلاتے ہیں اس کے لیے نہیں بھائی, ہماری سوسائٹی میں اللہ ان ہے, لہذا سب کام کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے لیے ہو رہے ہیں. تبھی خواتین سے کہتا ہوں اپنے شوہر کو گھر کا سرپرست مان لو, عقل نہ بھی مانے اللہ کے کہنے پہ مان لو. بھائی کس نے سرپرست بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. اور آپ کو اچھی لگے نہ لگے اس کے حقوق ادا کر لو, کس کے کہنے پہ؟ اللہ کے. جب اللہ ہوگا تو ریلیشن بنے گا, اللہ نہیں ہے تو خواہشات خدا ہیں. پھر تو بھائی, پھر تو نائٹ کلب ہے, پھر تو شراب خانے ٹھیک ہیں, پھر گھر بھر گئے. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ, میں بھوکا تھا انہوں نے مجھے کھلایا, میں بے لباس تھا انہوں نے مجھے لباس پہنایا. لوگ کہیں گے اے اللہ تو بھوکا ہو نہیں سکتا, تو بے لباس ہو نہیں سکتا. تو اللہ کہے گا میری مخلوق میں بہت سے بھوکے تھے, تو جنہوں نے ان کو کھلایا یہ ایسے ہے جیسے انہوں نے میرا پیٹ بھرا. جنہوں نے ان کو پہنایا یہ کنایا ہے, صرف کھلانا پلانا نہیں ہے, بیسک ضرورتیں پوری. تبھی میں صدقے کے بکروں کے خلاف ہوں. ہمارے ہاں ہر چیز میں مذہب کی جو غلط تشریحات ہیں انہوں نے بڑا رکھی ہے. صدقے کے بکرے سے غریب کو کوئی فائدہ, لوگ بہت کہتے ہیں بکرے سے بکرا کٹے گا بلائیں کٹیں گی, غریب کو چھوٹا گوشت ملا. غریب کو تم پیسے دے دو یار, اس کو گھر میں ڈال کے دو, تم بکرے کو, بکرے کا کیا قصور ہے؟ وہ کہے گا ٹینشن اس کی آئی, تو نے میرے کو پیل دیا یار. بھائی اسلام میں جانور کاٹنا 3 موقعوں پہ عبادت ہے, ایک بقرہ عید پہ, ایک حج میں دم کے طور پر حج عمرے میں, اور ایک عقیقے میں. اس کے علاوہ کوئی چوتھا موقع نہیں ہے جہاں جانور ذبح کرنا عبادت. ضرورت ہو تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کوئی ثواب نہیں ہے. صدقہ کہتے ہیں غریب کی ضرورت پوری کرنا. غریب کی ضرورت بکروں سے نہیں, پیسوں سے, راشن سے, آٹا دال سے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو کمپنی کو بولا کرو میں بکرا دیا کرے, تنخواہ نہ دیا کرے. عاملوں کی ویسی کی تیسی, عاملوں کے آگے تو پھر 6 گھنٹے بیان ہو جائے گا. بس عاملوں کو بندی رکھو. عامل روحانی عاملوں کے چکر میں نہ پڑا کرو میرے بھائی. یہ روحانی سب ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ سب مذہبی لوگوں کے منجن ہیں, جن چڑیل بھوت, جن کی حقیقت ہے لیکن ایسے نہیں ہوتا جیسے عاملوں نے بنایا ہوا ہے. کبھی کسی سائنٹسٹ پہ جن چڑیل بھوت دیکھا آپ نے؟ گھوڑے پہ دیکھا؟ پادریوں پہ ہوتے ہیں, چرچ میں جاؤ گے نا وہ عیسائی پہ پادری, اسی طرح مسجدوں میں روحانی ٹوپی ڈرامے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو نہیں کہنا بھائی اشارات ہوتی سے, وہ مثال سے یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مذہبی لوگوں کے منجن ہے. ہمارے مدرسوں میں 2 طرح کے طلبہ ہوتے ہیں, کچھ محنت کر کے کچھ بن جاتے ہیں, کچھ 8 سال میں کچھ بھی نہیں آتا ان کو. جب کچھ بھی نہیں آتا تو عمر کا جوانی کا بہترین حصہ مدرسے میں گزار دیا, وہاں آیا نہیں, اب نہ کاروبار کے قابل ہے, نہ بزنس کے, نہ ڈاکٹر, نہ انجینئر. تو وہ کیا کرتے ہیں, مذہب کا لیبل تو لگ گیا ہے, پھر وہ روحانی تعویذ, گنڈے, جن آیا اس پہ جٹھانی نے جادو کر دیا, اس پہ ساس نے جادو کر دیا, اس پہ بہو نے کر دیا, اور یہ ہو گیا, تم پہ فلانی نے کیا ہوا ہے. وہ
تو ایسا بیڑا غرق کرتے ہیں نا لوگوں کی زندگیوں کا کہ اللہ کی پناہ. تو اس لیے ان چکروں میں کبھی بھی مت پڑو. خیر بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ کہے گا کہ میں جب بے لباس تھا انہوں نے مجھے لباس پہنایا. تو اللہ کہتے ہیں اس جذبے کے تحت جو مجھے دولت مند مانتے ہیں نا وہ غریبوں کو کھلاتے ہیں, اور کھلاتے ہوئے کیا کہتے ہیں, انما نطعمکم لوجہ اللہ, بھائی ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے. ہم کس کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کو. لا نرید منکم جزاء, ہمیں تم سے بدلہ نہیں چاہیے. کیا مطلب؟ پیسے نہیں چاہیے. لا شکورا, شکریہ بھی نہیں چاہیے, تھینک یو کہنے کی بھی ضرورت. بھائی اللہ کا حکم ہے, پورا کر رہے ہیں, بھائی آرڈر ہے. آپ کو کمپنی پیسے دے 1 کروڑ روپے, بولے 50 لاکھ اس کے 50 تمہارے ہیں. اب آپ اس کو جا کے بول رہے ہو میرا تم پر احسان ہے. بولے تمہارا کہاں سے احسان ہے بھائی, کمپنی نے تجھے اضافی دی اس لیے کہ باقی کس کو دے, مجھے دے. تو اللہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے زیادہ دے دیا, کچھ کو میں نے کم دے دیا. جن کو زیادہ دیا ان کو بولا کہ جن کے پاس کم ہے ان کا تھوڑا خیال کر لیں. تو اس میں کون سا احسان ہو گیا بھائی اس کے اوپر؟ اور ان جن کو کھلاتے ہیں ان میں سب سے پہلے رشتہ دار ہیں. اسلام نے خونی رشتوں کو اجنبیوں پہ ترجیح دی. آپ کینیڈا میں رہتے ہو, آپ کھاتے پیتے ہو, آپ کا بھائی ہوگا بے روزگار ہوگا, نہیں ہے اس کے پاس پیسے, آپ اس کے مانگے بغیر اس کو دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ رشتہ داری جوڑنی ہے. دیکھو اسلام میں ریلیشن کی بات آئی نا, ریلیشن میں خالق مخلوق کا ریلیشن اور بلڈ ریلیشن. اس بلڈ ریلیشن کو اسلام دوسرے ریلیشن پہ ترجیح نہیں, بہت زیادہ ترجیح دیتا ہے. تبھی ریلیشن بنانے کا بھی حکم دیتا ہے اور ریلیشن جوڑنے کا. بنانے کا نکاح سے ریلیشن بنتا ہے. جب سوسائٹی میں شادی ختم تو ریلیشن ختم. اب ان زبانوں سے چچا ماموں لفظ ہی ختم ہو گئے ڈکشنری میں, کیونکہ چچا ماموں ہی مارکیٹ سے شارٹ. چچا انکل, ساری دنیا کے جو بھی آپ کی ابا کی عمر کے انکل ہو گئے, جو آپ کی والدہ کی عمر کی ساری انٹیاں ہو گئیں. ارے بھائی پھوپھی الگ ہے, خالہ الگ ہے, چچا الگ ہے, ماموں الگ ہے, تایا الگ ہے, سارے سیٹ اپ ہی کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. سب کے حقوق ہیں الگ الگ. تو رشتہ بنانا بھی ہے, بنتا ہے شادی سے اور نسل بڑھانے سے. اس لیے اسلام میں حکم ہے ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے, محبت کرے, کیونکہ محبت ہوگی تو اولاد دے گی تمہیں, محبت نہیں ہوگی تو ہر وقت کہے گی کہ کس ٹائم پہ کھلا لے کے میں نے مارکیٹ سے شارٹ ہے. اور تمہیں بھی اس سے محبت ہوگی تو تم اولاد چاہو گے. کتنے لوگ آتے ہیں ہمیں شادی کرنی ہے, ایسی خاتون چاہیے جس کے بچے نہیں چاہیے ہمیں. میں کہتا ہوں بھائی تو کیا خاندانی آدمی خاندان کے لیے شادی کرتا ہے, میری اولاد ہو, اور توکل کرتا ہے اللہ پہ. اولاد کو کھلاؤ گے تو ثواب ملتا ہے بھائی, یہ اللہ کی مخلوق ہے. آج نسل روک رہے ہیں, کھلانا پڑے گا مجھے. بھائی تو اللہ تجھے دے رہا ہے, دے اس لیے رہا ہے کہ تو آگے خرچ کر. کب تک روکے گا؟ دل بڑا رکھو بھائی, خرچ کرنے والے بنو. اب غیر مسلموں نے کیا کیا ہے, نسل روک کے 50 سال میں ان کی شادی, اور بہت ہی کنجوسی کے ساتھ, وہ بھی تکلف کر کے 1 آدھ بچہ. وجہ کیا ہے یار؟ ٹینشن سے بچنا ہے. یہ فطرت سے بغاوت ہے. فطرت سے کیا یہ, میں پشاور کوئٹہ جاتا ہوں نا, او بھائی ملاقات کرو مفتی صاحب کو, بولو وہاں نہیں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, ان کے بھی ایسے ہی. یہ کون ہے؟ یہ چاچا. یہ کون ہے؟ یہ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. بھائی بھائی چاچے ختم ہوں گے تو پھر ماموں شروع ہوں گے. کیوں؟ دادا کی اولاد تھی, آپ کو کزن کثرت سے ملے, بہن بھائی. ہم لوگ اپنا بچپن یاد کرتے, ہم بہن بھائی تھے, کھیلتے تھے, کزنوں میں کھیلتے تھے. اب 1 2 بچے, کزنوں سے رشتے بھی ختم, بہن بھائیوں کے رشتے بھی ختم. دیکھو بچے کو جتنی ضرورت ماں باپ کی ہے نا بچپن میں, اتنی ہی ضرورت بہن بھائیوں کی ہے. اس کو چاہیے بہنوں سے محبت بھی, بھائیوں سے محبت بھی, کزن بھی چاہیے اس کو. بڑھاپے میں بہویں چاہیے, داماد چاہیے, پوتے چاہیے, نواسے چاہیے. یہ سب سیکولر اور لبرل سوسائٹی میں یہ سارے رشتے مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. جاپان کا نہ دانت پوتا ہے, نہ 1 آدھ بچہ تھا, 18 سال میں ٹاٹا کر کے نکل لیا. وہ تلاش کر رہے, بندہ گیا کہاں. وہ فادر ڈے پہ آئے گا, ابا السلام علیکم, آج فادر ڈے, ہیلو ہائی, ہاؤ آر یو, فائن. وہ کیا, ٹیک کیئر آف یو at your own expenses. Take care of you at your own expenses. ابا آپ خیال رکھیے گا اپنے خرچے. بس میں صرف خیال رکھنے کے لیے, پوچھنے کے لیے سلسلے میں حاضر ہوا تھا. جیسے بار بار کہتا ہوں, ایک آدمی کی شادی بڑے ادیب تھے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا دلہن سے بات چیت کا آغاز کیسے کریں نا, تو کہنے لگا میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں. خیر پرانا لطیفہ ہو گیا, بہت سے لوگ سن کے بیزار ہو گئے, لیکن لطیفہ جب آ رہا ہوتا ہے تو بات کر دینا چاہیے اس کو. تو میرے بھائی یہ بات تو بہت لمبی ہے, بس سچی بچی میں ختم کر رہا ہوں. دونوں ریلیشن کو مضبوط کرو, سیکولر لوگوں کی باتوں میں مت آؤ. اللہ سے ریلیشن نماز, ذکر, تلاوت, برائیوں سے بچ کے, اور مخلوق سے ریلیشن نکاح کے ذریعے ہوتا ہے. بیوی ہو, بچے ہو, خاندانی آدمی بنو, انڈیویجول لائف نہیں گزارو. ٹھیک ہے شادی شدہ آدمی کی زندگی میں بھی ٹینشنیں ہوتی ہیں, بچے بھی ٹینشنیں ہوتی ہیں بہت, لیکن یہ ٹینشنیں بڑی ٹینشنوں سے آپ کو بچاتی ہیں, نیچرل لائف دیتی ہیں آپ کو.
सब कुछ होता है, फंडे भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, घर टूटते भी हैं, दोबारा जोड़ दो घर, क्या ख्याल है? तो इसलिए ये फितरी जिंदगी इस्लाम ने दी है, ये नेचुरल लाइफ है, इसका ऑल्टरनेट किसी साइंटिस्ट के पास नहीं है। कितनी ही तरक्की कर लो, इस नेचुरल लाइफ की आपको हमेशा जरूरत रहे। अल्लाह मुझे भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक दे। मैं तो टूटा फूटा अमल कोशिश कर रहा हूँ। 18 की रिपोर्ट है, बाकी अब क्या कह सकता हूँ मैं इस सिलसिले में। खैर यानी अस्तगफिरुल्लाह, अब क्या कह रहा हूँ, दो सौतेले जहेज में मिले, ये भी कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, कोई तलाक याफ्ता से शादी करो, उसके सौतेले बच्चे पालो, कोई इतनी बड़ी टेंशन है नहीं है। ऐसा बना दिया लोगों ने यार, किसी के बच्चे हमारे, कुछ नहीं होता मेरे भाई। लोग बंदर पालते हैं कि नहीं पालते, कुत्ते पालते हैं, उससे बेहतर नहीं इंसान पाल लो यार। खर्च हो जाएगा, थोड़ा दिल बड़ा रखो। अब तक मेरा खर्चा हो जाएगा इसके ऊपर, अबे भाई सखी आदमी अल्लाह को भी पसंद, अल्लाह की मखलूक, कंजूस कम बहुत बेशरम किसी को भी पसंद नहीं है। जो मेरी पैसा, इंडिविजुअल लाइफ, मैं पैसा बीवी पे क्यों खर्च करूं, औलाद किसी की लेके। नबी से ज्यादा मिस्कीन कोई हो सकता है? घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जलता था, हजरत उम्मे सलमा को निकाह का पैगाम भेजा, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरे बच्चे, फरमाया वो भी ले आओ। अरे भाई आपके घर में तो 40 दिन चूल्हा नहीं है, आप बेवा से निकाह भी कर रहे हो, बच्चे भी पाल रहे हो उनके, कोई बात नहीं भाई, हम भी गुजारा हो ही रहा है ना। नबी ने बज़बाने हाल यही कहा, भाई चूल्हा नहीं जलता फिर भी जिंदा है ना कहीं से इंतजाम हो ही जाता है, तो जा हो रहा है अल्लाह उनका भी कर देगा इंतजाम। हम तो खा रहे हैं डॉलरों में, तुम्हें तनख्वाहें मिल रही हैं, अभी मैं क्या रिपोर्टें पेश करूं। ऐसे तुम लोगों के खानदानी लकड़ी के घर, कोई घर पे पान गुटके पीक का निशान नहीं। हम तो घर पे रंग करते हैं, अगले दिन हकीम संदिल महबूब आपके कदमों में, बंगाली बाबा, पता नहीं क्या क्या लोगों के पोस्टर लगा के घर की कलर का बेड़ा कर देते हैं। हमारा सारा मेरे 15-20 हजार टैंकर पे डल रहे हैं हमारे घर में पानी पे। आप लोग भाई कुछ यहाँ आप इतनी तंग बातें, मैं क्यों खर्च करूं, मैं क्यों, ये भाई ये छोड़ दो। अल्लाह को खुले दिल का आदमी क्या है, खर्च करने वाला पसंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजाना 2 फरिश्ते या कुछ फरिश्तों के बारे में फरमाया सुबह दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह खर्च करने वाले की आमदन में बरकत दे, कंजूस की आमदन में बरकत खत्म कर। समझते हो कि नहीं समझते? इसलिए भाई ये फितरी जिंदगी है जो इस्लाम ने हमें दी है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल की तौहीद फरमाए। सच्ची मुच्ची की आखिरी बात, बिल्कुल अब नाराज नहीं होना, ये बहुत जरूरी बात है, ये मैं हर जगह कहता हूं, लोग एतराज भी करते हैं, लेकिन मैं कहता, देखो आप जिस कंट्री में रहते हो, अल्लाह का वास्ता इस कंट्री में अपना इमेज खराब मत करो। कंट्री को ये मैसेज ना जाए कि मुसलमान 2 नंबर होते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, कानून को फॉलो, क्योंकि आप अगर कोई गड़बड़ करोगे ना तो आप बदनाम नहीं होगे, बदनाम कौन होगा? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, गैर मुस्लिम मुसलमान हुए, मुसलमान के साथ बिजनेस किया, मुसलमान के बिजनेस की 2 नंबरी देखी, वापस पलट गए, मुर्तद हो गए। तो आपको ऐसी लड़कियां मुसलमान हुई, किसी इंडियन पाकिस्तानी ने उससे शादी की नेशनलिटी के चक्कर में, जैसे ही नेशनलिटी मिली तलाक देके फारिग कर दिया। उस पर क्या असर जाएगा यार? कितना बड़ा धोखा है या नहीं है ये? वो कहेगी यार ये इस्लाम ये सिखाता है। गैर मुस्लिम आपके दलाइल को नहीं देखेगा, आपके अमल को देखेगा। हमारे नबी ने पहले अपनी जिंदगी पेश की, अपना कैरेक्टर पेश किया, उसके बाद नबूवत का दावा किया आपने। तो आपको भाई यहां पर इस्लाम के आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको वो हरकतें नहीं करनी है जो आपके किरदार को, कैरेक्टर को